अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिस्टर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो जी, आज मैं लाई हूँ आपके लिए हमारे सिलसिलावार नावल अजीब दास्तान है ये कि 16 से लेकर 20 तक की एक साथ, जिन्हें हुमा कुरैशी ने तहरीर किया है। उम्मीद है आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हमें अपनी कीमती आरा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करेंगे। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। अरमान बेटा सुनो। सीढ़ियों से ऊपर की जानिब जाते अरमान को देख फारिया बेगम ने पुकारा, जो वहीं ठहर तो गया मगर पलटा नहीं। यहाँ आओ मेरे पास। वहाँ से आने के बाद अरमान ने बहुत शोर मचाया था, जिस पर शुएब साहब ने उसे बड़ी मुश्किलों से मामले की संगीनी समझाते रोक रखा था। लेकिन जब से अरमान ने दोनों माँ बाप से बात करना तर्क की हुई थी, शायद गुस्सा या फिर नाराज़गी का इजहार था। जी मम कहिए। छोटे छोटे कदम उठाकर चलता हुआ अरमान फारिया बेगम की जानिब आया। यहाँ बैठो मेरे पास। अपने बराबर ही बैठने को जगह बनाई। नाराज़ हो अब तक? अरमान के संजीदा तासुरात देख पूछा, जबकि अरमान इस्तेज़ाइया सा मुस्कुराता खामोश था। देखो, जो हुआ वो बहुत गलत था। तुम्हें क्या लगता है मैं तानिया को खुशी से वहाँ छोड़ कर आई हूँ? फारिया बेगम ने उसका लापरवाह अंदाज देख बात का आगाज़ किया, जो हनूस खामोश था। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे बाबा अपनी बेटी को वहाँ छोड़ हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं तो बिल्कुल गलत लग रहा है। अरमान बस खामोशी से उन्हें सुन रहा था। वो अपने हंसमुख से बेटे को देख रही थी, जिसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। तुम्हारे बाबा अपनी तरफ से मामले को जांच करवा रहे हैं, लेकिन वो लड़का जो कातिल है मुल्क से बाहर चला गया है। गांव में बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं वो। मुझे डर है कि हमारी कोई भी जल्दबाजी तानिया की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। फारिया बेगम अपने गांव के लोगों को अच्छी तरह जानती थी, जो अपना गुनाह किसी और के सर डालने में माहिर थे। और तानिया इस सब में उसका क्या कसूर था? उसे क्यों छोड़ आए आप उन जालिम लोगों के पास? इतनी देर से खामोश बैठा अरमान अब गुस्से से बोला था। पता नहीं उसके माँ बाप को क्या हो गया था। केस वो नहीं कर रहे थे, तानिया को भी वहीं छोड़ आए थे, बस अपनी जानिब से तफ्तीश में लगे हुए थे। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी बहन को उस घर में कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो तानिया को। वो सिर्फ उतना बर्दाश्त करेगी जितनी उसमें सख्त बाकी है। अपने साथ नाइंसाफ़ी करने वालों को बहुत अच्छे से जवाब देना जानती है वो हवेली उनका अपना घर था। पता नहीं उन्हें क्यों ये यकीन था कि वो वहाँ महफूज है, जब भी वो इत्मीनान से थी। और अब अरमान को भी हौसले से काम लेने का सबक पढ़ा रही थी। आपको वो जालिम लोग अब भी गलत नहीं लगते? मुझे समझ नहीं आ रही। शुएब साहब पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उन गांव वालों से डर रहे हैं? ना सिर्फ डर रहे हैं, बल्कि अपनी लाडली बेटी को उनके स्पुर्द किए बेफिक्र बैठे हैं। फारिया बेगम का इत्मीनान अरमान को एक आंख न भाया। जब भी गुस्से से अपनी जगह छोड़ गुस्से से बुलंद आवाज़ में अपनी माँ से मुखातिब हुआ। शायद ये बदतमीज़ी ज़िंदगी की पहली थी। हाँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है, जो चाहूँ फ़ैसला लूँ। तुम होते कौन हो मुझसे इख्तिलाफ़ करने वाले? उसकी बुलंद आवाज़ पर अपने कमरे से बाहर आते शुएब साहब गुस्से से चिंगाड़े। तो ठीक है, अब तक आपकी बात मानी, अब मैं अपनी बहन को खुद उन लोगों से आज़ाद कर लाऊंगा, अब चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। गुस्से से पागल होता अरमान जो मुंह में आया वो बोलता अपने कमरे में चला गया, जबकि फारिया बेगम उसे गुस्से में देख अपने दिल पर हाथ रख कर रह गई। शायद मकाफ़ाते अमल इसी का नाम है। शुएब साहब को यूं ही गुस्से में खड़ा देख फारिया बेगम गैर मरई नुक्ते पर नज़र डाले अपनी सोचों में गुम गोया हुई। शुएब साहब हकीकत से सामना किए बिना वहाँ से चले गए। नूर कहाँ हो? जैगम आज हवेली में ही था। नूर की तलाश में आवाज़ें देता उसके कमरे की जानिब आया। हाँ जी, क्या हुआ? नूर अपने भाई को दरवाजे पर खड़ा देख मुखातिब हुई, जबकि माँ ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कर रही हो? कमरे में अंदर दाखिल होते एक नज़र आंसू पूछती माँ पर डाल पूछा। कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं। नूर ने यूं ही सुस्ती से उसे देख जवाब दिया। हर वक्त बैठी रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। जैगम ने दोनों को बैठा देख शोखी से कहा, जबकि कुछ दिन पहले वाले मामले की खबर उसे भी थी। करते तो हैं भाई, अभी परसों ही तो माँ और मैंने सारे काम मिलकर किए थे। सारा दिन पागलों की तरह काम करते गुजर गया। नूर ने झट 2 दिन पुराना रोना रोया। हाँ, तो किसने कहा है ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने को? जैगम ने वहीं सोफे पर पैर पसार कर बैठते शरारत से कहा। कोई नहीं, मैं तो नहीं करती। नूर फौरन मुकर गई।
جبکہ ماں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا۔ ہاں بڑی شریف تم، اور تم اسے منع کرنے کی بجائے خود اس کا ساتھ دینے کھڑی ہو جاتی ہو۔ زیغم اسے گھور کر بولتا ماں سے مخاطب ہوا، جو ابھی تک اپنی آنسوؤں کو ریشمی دوپٹے سے رگڑ رگڑ کر اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، یہ نہیں سنتی کسی کی بھی۔ ماں نے روحانسی لہجے میں اپنی سائڈ صاف کی۔ یہ نہیں سنتی تمہیں رونے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ زیغم نے اس کی نقل اتارتے اس کے رونے پر چوٹ کی۔ میری مرضی، میری آنکھیں ہیں، جو بھی کروں، ماں ناگواری سے کہتی رخ موڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ نور اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ میری مرضی، روندو شکل۔ زیغم نے ایک بار پھر اسے چھیڑا، جو دونوں بہن بھائیوں پر ایک غصے بھری نظر ڈال کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا اسے؟ نور کو دیکھ استفسار کیا۔ ارے چھوڑو اسے، اس کو موقع چاہیے رونے کا بس۔ نور اس کو اپنی جانب متوجہ کرتی اب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنانا شروع ہو چکی تھی۔ آج تانیہ کام سے فارغ ہوتی مغرب کے بعد کسی کی بھی موجودگی کو وہاں نہ محسوس کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پچھلی جانب سے لان کی طرف آ گئی۔ عرصہ ہو گیا تھا کھلے آسمان کے نیچے ڈھلتی شام کو دیکھے، بس اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس جانب آ گئی۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، جو گرد مٹی لگنے کے باعث گندے ہو گئے تھے، ریشم جیسے بالوں کا 2 دن پرانا جوڑا بنائے، سر پر ہم رنگ دوپٹہ ڈالے، آنکھیں موندے بیٹھی شام کی تازگی محسوس کر رہی تھی۔ چاروں جانب پھیلی ہری گھاس اور پیڑ پودوں کی میٹھی سی خوشبوؤں سے طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تانیہ کو خود کے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ تانیہ نے ایک دم پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ دوسری جانب وجود اسے چاروں اور متلاشی نظر گھماتا دیکھ جلدی سے رخ موڑ کر اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ اب تانیہ کی نظر لٹھے کے سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے کو دوپٹے سے چھپائے بڑے بڑے قدم اٹھا کر پچھلے حصے کی جانب جاتی عورت پر پڑ چکی تھی۔ تانیہ اس حویلی کے بارے میں تو اچھے سے جان گئی تھی کہ یہاں کون کون موجود ہے، تو پھر یہ کون تھا؟ اسی سوچ کی تگ و دو میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تانیہ نے بھی اپنے قدم اس جانب بڑھائے، جبکہ پاک بی بی پیچھے اسی لڑکی کو چند قدموں کے فاصلے پر آتا دیکھ دائیں جانب کو جاتی، بڑے بڑے قدم لیتی، پودوں کی آڑ سے ہوتی پچھلے دروازے سے اپنے حصے میں چلی گئیں۔ جب تانیہ وہاں پہنچی تو وہاں خاموشی کا ڈیرا تھا، وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، چاروں اور اندھیرا چھا چکا تھا۔ پرندے اپنی آخری پرواز بھر کر پیڑ پر بنے اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے تانیہ کو ایک دم خیال آیا کہ وہ کس جانب آ گئی ہے۔ اسی خیال کے تحت تانیہ جلدی سے رخ موڑتی سامنے بنی عمارت کی جانب بڑھی۔ یہ حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ پیڑ پودوں کی دیواروں میں سمت کا تعین کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ سامنے نظر آتی حویلی کی عمارت میں ایک جیسے پلر لگے ہونے کے باعث تانیہ کی سمجھ سے باہر تھا کہ کچن والا حصہ کس پلر کی طرف ہے۔ دوسری جانب اس کی غیر موجودگی محسوس کر کوئی اس طرف نہ آ جائے، گھبراہٹ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی تانیہ عمارت کی جانب جاتی، ایک پلر کی سائڈ سے ہوتی راہداری سے گزرتی اپنے اندازے کے مطابق شمشیر ملک کے حصے کی جانب آ گئی تھی۔ چاروں اور غور غور سے اس بھول بھلیاں جیسی حویلی کو دیکھتی آگے قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ اوہو مہنور بچے، دیکھ کر تو چلا کرو یار، میرا لیپ ٹاپ ہی گرا دیا۔ اپنا لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے سامنے سے آتا آریان شاید وائی فائی کے سگنلز کی پرابلم کی وجہ سے اس طرف آ گیا تھا، جبھی سامنے سے کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ تانیہ سنبھل کر کھڑی ہوتی حواس باختہ سی زمین پر سر جھکا کر ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی، جو اپنے لیپ ٹاپ کے بٹن دبا کر چیک کرتا اس کے صحیح ہونے کی یقین دہانی کر رہا تھا۔ اف مہنور، کتنا نقصان کر دیا تم نے میرا، پتہ بھی ہے؟ تانیہ اس وقت مہنور کے کپڑوں میں موجود تھی اور قد کاٹ بھی اسی جیسا تھا، تو آریان کو تو یہی لگا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ تانیہ کی نظریں بھی سامنے بیٹھے شخص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ابھی آریان اوپر دیکھتا یا تانیہ کچھ کہتی کہ یکدم بانو کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ آریان نے ایک نظر اوپر کو دیکھا، جبکہ تانیہ بانو کی جانب پلٹتی اس کی جانب پشت کرتی رخ موڑ گئی۔ بی بی جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلیں میرے ساتھ۔ بانو تانیہ کے قریب آتی بہت آہستہ آواز میں سرگوشی سے بولی تھی کہ آریان کو خبر نہ ہو، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑتی اپنے ساتھ لے گئی۔ زمین پر بیٹھا آریان اپنے لیپ ٹاپ میں موجود قیمتی ڈیٹا ضائع نہ ہو جانے کی فکر میں ایک نظر دور جاتی تانیہ کو دیکھ
ماں سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتا، سر جھٹک کر باقی کے لیپ ٹاپ کے بٹن فرش پر سے اٹھاتا، ایک افسوس بھری نظر دور جاتی پشت پر ڈالتا، اپنے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ چپ سے جلدی سے ڈیٹا کہیں اور محفوظ کر لے۔ السلام علیکم اماں جان۔ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتی گل نے سلام جھاڑا تو وہ بھی مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا سو رہے ہیں کیا؟ ریاض ملک اپنی بیماری کے باعث بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاں آہستہ بولو، گل ابھی دوائی دی ہے۔ انہوں نے اپنی گل کے نام والی پھول جیسی پیاری بیٹی کو دیکھ دھیمے لہجے میں ڈپٹا۔ اوہ اچھا اچھا۔ گل خاموش ہوتی اپنے منہ پر انگلی رکھتی سرگوشی میں بولی، کیا ہوا، خیر ہے، کوئی کام تھا؟ اسے وہیں پاس بیڈ پر بیٹھتا دیکھ پوچھا جس کا منہ اترا ہوا تھا۔ نہیں بس آج میرا ایک طوطا مر گیا۔ گل نے افسردگی سے اپنے پیارے طوطے کا غم منایا جو صبح خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، چلو کوئی بات نہیں، میں شمشیر سے کہہ کر نیا دوسرا طوطا منگوا دوں گی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے تسلی دی جو ابھی بھی خاموش تھی۔ نہیں رہنے دے۔ گل نے نہ جانے کیوں منع کر دیا، ورنہ پرندوں سے تو اسے خاص محبت تھی۔ کیوں رہنے دے؟ انہوں نے یوں ہی لیٹا دیکھ پوچھا۔ پھر مجھے اسے دوسرے پرندوں سے بچانے کے لیے پنجرے میں قید کرنا پڑے گا۔ گل نے افسردگی سے مدعا بیان کیا۔ طوطے کو بھی صبح نہ جانے چیل نے کہاں سے آ کر اپنا شکار بنا لیا تھا، تو اسی لیے تو کہتی ہوں بند رکھا کرو، پنجرے میں رکھو گی تو نہیں مرے گا، ورنہ تو دوسرے طاقتور جانور اسے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا جو منہ لٹکا کر لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے انہیں قید کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ آزاد جانور ہے، پرواز ان کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے، میں انہیں اپنی خوشی کے لیے قید نہیں کر سکتی۔ اپنی نرم طبیعت کے پیش نظر اپنی حساسیت سے آگاہ کیا اور یہ لفظ ادا کرتے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی، جیسے خود ان پرندوں کے سنگ اڑ رہی ہو۔ آزادی ان کا حق ہے، پرواز ان کا حق ہے۔ یہ جملہ کان میں بار بار گونجا تو بڑی سرکار نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ 20 سال سے کوئی قید میں تھا اور شاید آزادی اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ بھائی صاحب ایک ہفتے بعد الیکشن ہے، میرے خیال میں ہمیں شہر میں لوگوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے تاکہ ووٹ ہر حال ہمارا ہی ہو۔ وقار ملک اور شمشیر ملک اس وقت ڈیرے پر موجود ہفتہ بھر بعد ہونے والے صوبائی الیکشن کی گفتگو میں مصروف تھے۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ووٹ ہمارا ہی پکا ہے، شہر کی تمام سڑکیں پکی کروا چکا ہوں، باقی رہے مزید وعدے تو وہ جیتنے کے بعد پورے ہو ہی جائیں گے۔ شمشیر ملک نے مونچھوں کو تاؤ دیتے مغرورانہ انداز میں کہا، جی بھائی صاحب، پر مخالف پارٹی زور و شور سے ابھر کر سامنے آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس بار جیت ان کا مقدر نہ بن جائے۔ وقار ملک کو اپنے خدشے لاحق تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر بار یہ سیٹ ہمارے پاس ہی رہی ہے، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، شمشیر ملک نے رعبدار آواز میں کہا، جبکہ وقار ملک کو انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ چلے بھائی صاحب، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وقار نے ایک لمبی سانس خارج کرتے لاپرواہی سے کہا، ہاں اور تم بتاؤ نور بیٹی کے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شمشیر ملک اب نور کی جانب آئے، رشتے والے کچھ دن میں ہی آنے والے تھے۔ جی اس اتوار آ رہے ہیں وہ لوگ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وقار ملک کے منہ پر اس وقت 12 بج رہے تھے، لیکن پھر بھی اپنی ناگواری چھپاتے کہا، چلو میں حویلی کے لیے نکل رہا ہوں، باقی کے معاملات دیکھ لوں، کل شہر چلے جانا، اب الیکشن تک تمہاری موجودگی وہاں ضروری ہے۔ شمشیر ملک اپنی چادر کو دوسری جانب ڈالتے ڈیرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وقار ملک کا خرافاتی دماغ اب اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی جلدی میں تھا۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آج آریان صبح سے ہی گھر پر موجود تھا، ماہ کو جب اس کی آمد کی خبر ہوئی تو اسی کے کمرے کی جانب آئی۔ ارے میں کچھ نہیں کر رہا، پہلے تم ادھر آؤ ذرا۔ آریان نے اس کے قریب آتے ہی کان سے پکڑ لیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ماں تو اس اچانک افتاد پر گھبرا گئے۔ یہ کیا کیا؟ ہاں یہ دیکھو میرا لیپ ٹاپ خراب کر دیا، اتنی اہم فائل سیو تھی اس میں اور نیٹ کنیکشن کی وجہ سے وہ USB میں بھی نہیں آئی تھی اور اب سارا ڈیٹا ضائع ہو چکا ہے۔ آریان نے اسے گھور کر کہتے افسوس سے اپنا لیپ ٹاپ دیکھا جو بیچارے پرزے ہو چکا تھا۔ پر بھائی میں نے کب توڑا آپ کا لیپ ٹاپ؟ اس کی حیرانی بجا تھی۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم مجھ سے ٹکرا گئی تھی، آریان نے اس کے ڈرامے پر ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ پر میں تو نہیں تھی، میں تو آپ کا سن کر ہی ابھی آئی ہوں، میں تو صبح سے چاچو کے پوزیشن میں تھی۔
ماں نے اسے تفصیل سے بتانا ضروری سمجھا۔ ہیں، اچھا تو پھر نور ہوگی۔ آریان نے اپنی جانب سے ایک اور اندازہ لگایا۔ پر بھائی نور بھی صبح سے میرے ساتھ ہے، آپ پتہ نہیں کس سے ٹکرا گئے۔ اب کے ماں نے لاپرواہی سے کہا تو آریان کے دماغ میں ایک دم جھماکا ہوا۔ اوہ اچھا، چلو تم چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آریان نے ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنا دھیان ماں کی جانب کیا جو اس کی توجہ کی منتظر تھی۔ وقار ملک اور شمشیر ملک اس وقت حویلی کے وسیع و عریض مہمان خانے میں سربراہی صوفے پر براجمان سامنے بیٹھے بڑی حویلی والوں کے پوتے سے محو گفتگو تھے۔ برابر والے صوفے پر بیٹھا زیغم خاموش تھا۔ اسے اپنی بہن کے لیے یہ جاگیردار لوگ قطعی پسند نہیں آئے تھے۔ آریان نے تو اپنی طرف سے معذرت کر ڈائریکٹ شادی پر آنے کا ہی وعدہ کر لیا تھا۔ تو بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ سامنے کاٹن کے کلف لگے سفید شلوار قمیض پر کندھوں پر شال ڈالے، پیر میں پیشاوری چپل پہنی وجاہت شخصیت کے مالک سفیان حیدر ظفر ملک سے استفسار کیا۔ شہر میں اپنا بزنس ہے میرا، بس وہی سنبھالتا ہوں، اور گاؤں کی سیاست تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ بابا صاحب اور لالا دیکھتے ہیں، مجھے کچھ خاص دلچسپی نہیں۔ سفیان نے سامنے بیٹھے شمشیر اور وقار ملک کو دیکھتے جواب دیا، جن کا رعب و دبدبہ اپنے گاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے گاؤں پر بھی قائم تھا۔ بہتر۔ وقار ملک کو سامنے بیٹھا سفیان پسند آیا تھا۔ ایک تو اس کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والے کو اپنے شہر میں جکڑ لے، دوسری بڑی حویلی والوں سے گزرے وقت کی رنجشیں مٹانے کے لیے اس رشتہ داری میں بھی ان کا فائدہ تھا۔ شمشیر ملک تسلی ہو گئی تمہاری؟ اب بڑی سرکار کو بلا لیں، میرے خیال سے تاریخ رکھ لینی چاہیے۔ ظفر ملک نے ان دونوں کے تسلی بخش چہروں پر ایک نظر ڈال کہا، جی میں بلاتی ہوں۔ شاکرہ بیگم جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور بیٹا اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں؟ عائشہ بیگم نے تمام مردوں کو سیاست کی گفتگو میں مصروف دیکھ خاموش بیٹھے سفیان کو مخاطب کیا جو اب خود بھی ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیں بڑی سرکار بھی آ گئی۔ سفید غرارے پر سفید گھٹنوں سے اوپر کو آتی قمیض پر سفید دوپٹہ سر پر ڈالے، بلیک شال ایک کندھے سے گھما کر ہاتھ میں ڈالے، اپنی اسٹک کے سہارے پروکار سے چال چلتی شفیق چہرے والی سوبر سی بڑی سرکار ان کے بیچ سے گزرتی اپنی سربراہی جگہ پر بیٹھ گئیں، جبکہ ان کے احترام میں کھڑے سبھی افراد ان کے بیٹھتے ہی خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بڑی سرکار؟ سب کے یک زبان سلام کے بعد ظفر ملک نے باتوں کے تسلسل جوڑا، اللہ کا کرم۔ دو حرفی جواب کے ساتھ سامنے بیٹھے سفیان پر ایک نظر ڈالی، تو میرا خیال ہے اب ہمیں تاریخ رکھ لینی چاہیے، بھلا نیک کام میں دیر کیسی؟ ماحول کی خاموشی محسوس کر ظفر ملک نے شائستہ لہجے میں اپنی بات کہی تو بڑی سرکار کے اشارے پر شمشیر ملک بولے، الیکشن کے بعد اگلے مہینے کی جو 10 ہے جمعہ کا مبارک دن فائنل کرتے ہیں۔ شمشیر ملک نے آج سے 20 دن بعد کا مورخہ طے کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ بڑی سرکار مبارک، خیر مبارک۔ مبارک ہو بہت بہت، منہ میٹھا کریں۔ سب کے مبارکباد کے تبادلے کے بعد عائشہ بیگم نے سب کے آگے مٹھائی پیش کی۔ سب آنے والے وقت سے بے خبر خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ کہیں دور مختلف جگہوں پر بیٹھے لوگ اس حویلی کی خوشیاں خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ نور اب تم خوش ہو جاؤ، ہم دونوں کے ہر کام ایک ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اب شادی بھی ایک ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ رشتہ پکا ہونے کی خبر سنتے ہی ماں دوڑ کر کمرے میں داخل ہوتی خوشی سے چہک کر بولی، مبارک ہو بہت بہت۔ نور اس کے یوں چہکنے پر چڑھ کر بولی، لو تم کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ ماں نے اس کے منہ پر 12 بجتے دیکھ پوچھا۔ میرا منہ ہی ایسا ہے۔ نور کے تو کل سے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے جب سے اسے اس بارے میں پتہ لگا تھا۔ اچھا یہ بھی بات ہے، منہ تو واقعی تمہارا ایسا ہے سڑا ہوا۔ ماں اس کو چھیڑ کر کہکا لگاتی باہر کو بھاگی جو پیچھے سے اب اس پر شروع ہو گئی تھی۔ اس گھر میں کسی سے تو کچھ پوچھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے، بس سب اپنی مرضی سے کیا اور تھوپ دیا دوسرے پر۔ نور خود سے بڑبڑاتی تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی۔ اب پتہ نہیں کب تک اس نے اپنا یہ غم منانا تھا۔ اماں سرکار کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ ماں جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو نظر سامنے روتی ہوئی اپنی ماں پر پڑی جو ازلان کی تصویر لیے بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نہیں بس ازلان کی یاد آ گئی۔
ماں کو سامنے دیکھ اپنے آنسو صاف کیے۔ اب ماں بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ کاش لالا نے وہ سب نہ کیا ہوتا اور نہ ہی وہ وہاں جاتے اور یہ سب ہوتا۔ ماں نے گزرا وقت یاد کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دیکھو نا اس گھر میں سب کتنی جلدی بھول گئے ہیں۔ ابھی تو اذلان کو گئے صرف 2 ہی ماہ ہوئے ہیں اور یہ سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں۔ عائشہ بیگم نے اذلان کی تصویر کو دیکھ تکلیف دہ لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہے ماں، کوئی نہیں بھولا، بس دادی سرکار کا حکم ہے، ٹال نہیں سکتے، باقی جو اللہ کی مرضی۔ ماں نے اپنی ماں کو حوصلہ دیتے کہا، جس پر اب وہ بھی خاموش ہوتی چپ ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ماں کی ادھر ادھر کی باتوں میں لگ فی الحال وہ اپنا غم بھول گئی تھیں، لیکن اذلان کی یاد تو انہیں ہر وقت ہی آتی تھی۔ آریان تم حویلی گئے، کچھ سراغ ہاتھ لگا؟ یوسف اور آریان اس وقت لاؤنج میں بیٹھے صوفوں پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ گیا تھا یار، پر فی الحال تو کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا، ایشٹرے میں سگریٹ چھڑکتے جواب دیا۔ اور وہ جو بندہ تم نے کام پر لگایا تھا وہ کام کہاں تک پہنچا؟ یوسف کے ہاتھ اس کیس کے بہت سے ثبوت آ گئے تھے، لیکن آریان کو وہ ٹھوس ثبوت کی بنا پر ہی بتانا چاہتا تھا۔ ہاں یار، وہی بتانا چاہ رہا تھا، جب میں گاؤں میں تھا تو اس نے مجھے تمام ڈیٹیلز میل کی تھی، لیکن ایک تو میرا اس لڑکی سے ٹکرانے کی وجہ سے لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا، جس فائل میں میں نے ڈیٹا سیو کیا تھا وہ بھی اڑ گئی، میل میں بھی پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے، تمام ڈیٹا ریکور ہو گیا، بس وہی میل غائب ہو گئی ہے۔ آریان نے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے پریشانی سے بتایا، میل مزید میلز میں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے شاید اوپر نیچے ہو گئی تھی، جو فی الحال آریان کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تو نے میل تو پڑھی ہوگی، کیا لکھا تھا اس میں؟ یوسف نے اپنے جینیس دوست کو اتنی سی بات کو لے کر پریشان ہوتا دیکھ افسوس سے پوچھا۔ کہاں یار، حویلی میں سگنلز پراپر نہیں آتے، ایڈریس اور PDF میں تمام ڈیٹیلز تھیں، جو لوڈنگ کے دوران ہی زمین بوس ہونے کی وجہ سے اڑ گئی۔ آریان اس دن وہی میل پڑھنے باہر کو آیا تھا جب سامنے سے آتی تانیہ سے زوردار تصادم کے باعث ساری محنت پانی میں مل گئی۔ تو میرے بھائی، اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ اس بندے سے بول دو دوبارہ بھیج دے گا۔ یوسف نے مسکراتے لہجے میں حل پیش کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ بندہ اس دن سے میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا، عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے، میں جتنا جلدی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں یہ اتنا ہی پیچیدہ ہو رہا ہے۔ آریان نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے زاری سے کہا، چل کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھ، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ یوسف نے آریان کا کندھا تھپتھپاتے اس کی ہمت باندھی، انشاءاللہ۔ آریان نے مسکرا کر اپنے اس دوست کو دیکھا جو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ویسے جس سے تو ٹکرایا وہ لڑکی کون تھی؟ ملازم کی کچھ دیر پہلے رکھی گئی چائے کی ٹرے سے کپ اٹھا کر منہ سے لگاتے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ آریان نے پہلے تو فضا میں ایک گہری سانس خارج کی، پھر شکستہ خور لہجے میں بولا، یار پتہ نہیں، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، شاید وہ وہی لڑکی تھی۔ آریان نے اپنی سوچ کے مطابق اسے آگاہ کیا، جبکہ یوسف کو ایک زوردار پھندا لگا۔ کیا مطلب، تو نے اس لڑکی سے ٹکرا کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ یوسف کو تو اپنے حلق میں چائے اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ ارے یار، میں سمجھا ماں ہے تو میں اپنے لیپ ٹاپ کے چکر میں نیچے بیٹھ گیا اور میں جب تک اوپر دیکھتا اسے بانو لے گئی۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ ماہنور یا نور میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ آریان نے یوسف کے ڈرامائی انداز پر آنکھیں گھماتے وضاحت دی، چلو بھئی، یہی ہونا رہ گیا تھا، ثبوت خود چل کر آپ کے پاس آیا اور آپ نے گنوا دیا۔ یوسف نے ہوا میں ہاتھ چلاتے اپنے نقصان پر ماتم کیا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، تم فکر نہیں کرو، کوئی نہ کوئی سرا ضرور ہاتھ آ جائے گا۔ آریان نے تحمل سے اپنے جذباتی دوست کو دیکھا۔ ہاں بھائی، اب تو ہم کر ہی لیں گے۔ یوسف نے گویا اس پر رحم کھا ہی لیا تھا، جو اب کشتی کسی کنارے تو پہنچ ہی جائے گی۔ کل مجھے یہ خبر ہر چینل کی زینت بنتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ نیم اندھیرے کمرے میں ٹیبل کے گرد بیٹھے دو نفوس محو گفتگو تھے۔ آپ فکر ہی نہ کریں سرکار، سمجھیں کام ہو گیا۔ دوسرے فریق نے چاپلوسی سے کہتے کہکا لگایا، یاد رہے اس بات کی خبر کانوں کان بھی کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نام اگر منظر عام پر آیا تو سمجھ لینا تم نے اپنی زندگی کی جتنی سانسیں لینی تھی وہ لے چکے۔ پہلے فریق نے سخت تاثرات لیے سامنے بیٹھے شخص کو دھمکایا، نہیں سرکار، ناچیز کی جان لے لیجیے گا، اگر یہ بات زبان پر بھی آئے تو۔
مخالف سمت میں بیٹھا شخص پہلے تو تھوڑا سا گھبرایا، پھر جلدی ہی خود پر قابو پاتے مکروم مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اطمینان دلایا۔ جاؤ، اب یاد رہے کام میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بار پھر تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ بے فکر حضور، یہ جو نوٹ ہے نا، ان کی خوشبو مجھے سب بتا دیتی ہے، کس کو کب اور کیسے گھمانا ہے۔ سامنے والا شخص ٹیبل پر پڑے 5,000 کے نوٹوں کے بنڈل کو چوم کر نشے میں بولا، اجازت حضور۔ سامنے والے کا ہاتھ سے اشارہ ملتے ہی اپنے ہاتھ کو سلوٹ کے جیسے ماتھے تک لے جاتے، نوٹوں کے بیگ کو کندھے پر ڈالے قدم باہر کو بڑھا۔ نور کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حویلی کے 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ تھی، ہر طرف خوشی سے شہنائیاں بج رہی تھیں۔ ہر کوئی شادی کے واسطے حویلی کو سجانے میں مصروف تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جبکہ نور تو بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے اس سب ڈرامے کو برداشت کر رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد الیکشن تھے اور ہفتہ بھر بعد شادی۔ صبح سے کتنی ہی بار ماں اسے کمرے میں بلانے آئی تھی، لیکن نور ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ عائشہ بیگم اور شاکرہ بیگم کا ایک پیر حویلی میں تو دوسرا شہر میں تھا۔ روز ہی کبھی کپڑے تو کبھی چیزوں کے لیے وہ شہر کے بازاروں کی خاک چھانتی نظر آتی تھی۔ آج صبح سے حویلی میں ایک الگ ہی رنگ لگا ہوا تھا۔ 2 دن بعد الیکشن تھے اور پھر شادی، تو کوئی نہ کوئی مبارک دینے چلا آتا۔ بڑی سرکار کی تو خوشی ہی دینی تھی۔ آج صبح سے حال میں بیٹھی ایک لمحے کو بھی اپنے کمرے کی جانب نہیں گئی تھی۔ گاؤں کی کئی عورتیں زنان خانے میں بیٹھی اس وقت شادی کے کپڑے ٹانکنے میں مصروف تھیں۔ باورچی خانے میں کئی اقسام کے پکوان چڑھائے جا رہے تھے۔ گاؤں میں نہ جانے صبح سے صدقے کی کتنی ہی دیگیں بانٹی جا چکی تھی، ہر کوئی ہی خوش تھا۔ سالوں بعد اس حویلی کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ سالوں بعد حویلی میں کسی کی شادی تھی، ورنہ اب تک تو صرف غم کے کالے بادل ہی چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں اس سب سے اگر کوئی لاپرواہ تھا تو وہ تھی تانیہ، جسے اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اب تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس کے کاموں میں پہلے سے زیادہ مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن شکر یہ تھا کہ آج کل شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو کر زمانی اور گھر کا ہر فرد اسے بھول اپنے اپنے کام میں مگن تھا، جو ایک طرح سے تانیہ کے حق میں بہتر ہی تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تمام لوگ تانیہ کی موجودگی کو فراموش کر گئے تھے، اور یہی موقع تھا تانیہ کے پاس خود کو آخری مرتبہ آزمانے کا۔ کچن میں کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتی تانیہ کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا اپنی آگے کے لائحہ عمل کے لیے تانے بانے بن رہا تھا، جس کے نتائج کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ سر، کیا آپ واضح کریں گے اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی آپ آج کے اس جدید دور میں رہتے ہوئے بھی ان پرانی جاہلانہ روایات کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے قتل کے جرم میں ایک مظلوم لڑکی کو بری کر لیا ہے؟ اس بات میں کتنی فیصد حقیقت ہے کہ وہ لڑکی آپ کی سکی بھانجی ہے؟ کیا ملک صاحب آپ اتنے ظالم ہیں کہ کسی کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دیتے ہیں؟ شہر والے بنگلے کے باہر کھڑے شمشیر صاحب اس وقت میڈیا کے اس طرح کے کئی مختلف سوالوں کے جواب دے دے کر تھک چکے تھے، لیکن میڈیا تھی کہ بنی بنائی عزت کو مٹی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات سچ ہے، وہ لڑکی میری بھانجی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنی پسند سے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے۔ اور رہی بات ازلان کی، تو تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ غلطی ازلان کی ہی تھی۔ میرے بھانجے سے گولی غلطی سے چلی تھی، جس کے لیے میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ شمشیر ملک نے اپنی کرسی کے چکر میں اپنے مرے ہوئے بیٹے تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ 1 منٹ لگا تھا انہیں یہ سب کہنے میں۔ اپنے کمرے میں اسکرین پر اپنے بھائی کو اتنی سپاکی سے جھوٹ بولتا دیکھ فاریہ بیگم بے یقینی سے دنگ چینل کو گھور رہی تھیں۔ جہاں وہ رپورٹرز کے سوالات کو ان سنا کرتے، جگہ بناتے، اپنی گاڑی میں بیٹھتے، ہجوم چیرتے وہاں سے نکل گئے۔ ہر نیوز چینل پر چلتی یہ خبر اس وقت تازہ ترین نیوز کی طرح ہر طرف گردش کرتی شمشیر ملک کا پارا ہائی کر رہی تھی۔ کیسے گئی یہ خبر اس حویلی سے باہر؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی ہمارے خلاف جانے کی؟ حویلی میں گونجتی شمشیر ملک کی آواز حویلی کے در و دیوار ہلا رہی تھی۔ بھائی صاحب، تحمل سے کام لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وقار نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تحمل؟ ارے کیسے رکھوں، 2 دن بعد الیکشن ہے، ساری محنت مٹی میں مل گئی ہے۔ شمشیر ملک اس وقت غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ بڑی سرکار اس وقت اپنی کسی سوچ میں گم خاموش تھیں۔ بھائی صاحب، ایسے کیسے سب مٹی ہو گیا؟ اتنے سالوں کی محنت ہے ہماری، سب چاہنے والے ہیں ہمارے، کوئی ہمارے خلاف نہیں جا سکتا۔
وقار صاحب کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کس نے باہر نکالی۔ یہ تو وہ جانتے تھے گاؤں کا تو کوئی فرد کبھی نہیں بولے گا، لیکن یہ بات آخر باہر گئی کیسے؟ مجھے یہ کام مخالف پارٹی کا لگ رہا ہے، دعا کرو کہ جیت ہماری ہو، پھر دیکھ لوں گا میں ان سب کو۔ شمشیر ملک کا پہلا شک ہی اس جانب گیا تھا۔ یہاں تو معاملہ اب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یہ آریان کہاں ہے؟ اسے کسی نے خبر بھیجی کہ نہیں؟ غصے سے چنگھاڑتے شمشیر صاحب زیغم کی جانب گھومے۔ جی تایا جان، میں نے کال کی تھی، بھائی صاحب ملک سے باہر ہیں، ان کا مینیجر بتا رہا تھا کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ زیغم نے فوراً سے آریان کے بابت بتایا، جو شاید کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ یہاں باپ پتہ نہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، صاحب زادے پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ شمشیر صاحب کا دماغ اس وقت غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں کیا نہ کریں۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ عموماً سب لوگ ہی اس وقت تک اپنے اپنے کام نپٹا کر کمروں میں چلے جاتے تھے، بلکہ گھر کے آدھے مکین تو اس وقت تک نیند میں چلے جاتے تھے۔ ایسے میں تانیہ منہ پر کپڑا رکھے بہت احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ چاروں جانب اندھیرا ہونے کے باعث سب کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ سنسان پڑی حویلی میں تانیہ چاروں جانب نظر دوڑا کر قدم اٹھاتی اپنے کمرے سے کچھ دور پیڑ پودوں کی آڑ میں ہوتی لان سے پیچھے سے جاتی پتلی سی گلی نما حصے سے ہوتی تانیہ صدر دروازے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑاتی پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم رہی تھی، لیکن راستہ تلاشنا بہت مشکل تھا۔ اب تو سانس بھی پھولنے لگا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں غلط جگہ نہ آ جائے۔ ایک حصے سے ہوتی کچھ سیڑھیاں اترتی تانیہ گھومتی پھرتی ایک بار پھر لان میں آ گئی تھی، جو نہ جانے کتنا بڑا تھا۔ ایک جگہ پلے سے ٹیک لگاتے تھوڑا نیچے کو بیٹھ کر 2-3 گہری سانسیں بھریں، لیکن رات کے اس اندھیرے میں تانیہ کو یہاں سے فرار ہونا ایک خواب ہی لگا۔ اب پہلے دن کے اجالے میں یہاں کا راستہ سمجھنا تھا، پھر ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ تانیہ فوراً سے کھڑی ہوتی ایک بار پھر گھومتی گھماتی پونے گھنٹے بعد اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئی تھی، جہاں سے فرار ہونے کی سوچ دماغ میں ابھری تھی۔ سائڈ میں پڑی ٹرے سے ٹھنڈی دال اور جڑے ہوئے چاول ایک نظر دیکھ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 2.5 ماہ سے یہی سب اس کے نصیب میں تھا۔ اب تو کھانوں کا ذائقہ بھی بھولنے لگا تھا۔ تانیہ کی جگہ اگر اب تک کوئی اور لڑکی ہوتی تو رو رو کر اس نے اب تک خود کو مار لینا تھا یا پھر حالت کے سانچے میں ڈھل جانا تھا، لیکن یہ بھی تانیہ شعیب ملک تھی۔ اتنی آسانی سے ہار ماننا تو اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بھلے ہی حالات اس کے خلاف جا رہے تھے، لیکن خود کو ان حالات سے چھٹکارا دلانے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو لوگ بھول اپنی اپنی منزل کی جانب دوڑ پڑتے ہیں، لیکن تانیہ ان لوگوں میں سے قطعی نہیں تھی جو دوسروں کے سہاروں کے لیے یہاں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی جو صبح شام کیسی بیماریوں سے لڑتے لوگوں کو حوصلہ دیتی تھی۔ بھلا اب وہ خود کیوں ذرا سی آزمائش پر حالات سے سمجھوتا کر ہار جاتی؟ تانیہ سوچ چکی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس وقت تانیہ کے محنت سے تھکے چہرے پر کوئی مظلوم جیسا تاثر ہرگز نہیں تھا، بلکہ اگر اس وقت بڑی سرکار تانیہ کا اعتماد اور چٹانوں جیسا حوصلہ دیکھ لیتی تو ضرور اس پر 10 پہرے بٹھا ڈالتی۔ مشکلوں کے آگے ہار جانا یا پھر حالات سے سمجھوتا کرنا کوئی سمجھداری نہیں ہوتی، بلکہ صبر و برداشت کے ساتھ صحیح وقت کے انتظار میں ان سے لڑنا، اپنے حق کے لیے بولنا، بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنے میں ہی اصل سمجھداری ہوتی ہے۔ ان 2 ماہ میں کھوئے ہوئے اعتماد کو ایک بار پھر خود ہی حوصلہ دے کر ایک گہری سانس بھر کر تانیہ نے ایک طرف کو پڑے کھانے کو اپنی جانب کرتے اس میں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اپنے منہ میں ڈالے۔ اگر وقت سدا ایک سا نہیں رہتا تو انسان بھی نہیں ہے۔ آریان یار، کب تک واپسی ہے تمہاری؟ یوسف اس وقت ویڈیو کال پر آریان سے محو گفتگو تھا۔ بس یار، ایک بار اس علی کا پتہ لگ جائے، اس سے بات کر کے ہی واپس آؤں گا۔ علی کے ماں باپ کے مطابق وہ جس ملک میں تھا، آریان پچھلے 2 دن سے وہیں رہائش پذیر تھا۔ کیوں اب تک اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں لگا؟ یوسف نے ماتھے پر بل ڈالے اس سے پوچھا، جو دوسری جانب کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ نہیں یار، ذرائع کے مطابق علی تو یہاں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس بندے کا کہنا ہے کہ اسے شک ہے کہ وہ پاکستان میں ہی موجود ہے۔ آریان نے آج صبح ملنے والی معلومات سے اس کو آگاہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے پہلے پتہ نہیں لگوایا تھا اس کے بارے میں؟ یوسف اس وقت حیران تھا۔ اگر وہ یہیں تھا تو آریان وہاں کیا کر رہا تھا؟ نہیں یار، میں جلد بازی میں اس کے ماں باپ کی بات پر یقین کر یہاں آ گیا۔
بس کل صبح تک ایک بار اور اپنی تسلی کر لوں، پھر آتا ہوں شام کی فلائٹ سے واپس۔ آریان کے سمجھ سے باہر تھا کہ یہ مسئلہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھتا کیوں جا رہا ہے۔ چل ٹھیک ہے، ویسے میں نے تجھے کچھ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ یوسف نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کر کے کہا۔ ہاں بول۔ آریان نے اجازت دی۔ 2 دن بعد صوبائی الیکشن ہے، پتہ ہے نا تمہیں؟ یوسف نے آریان کو دیکھ کہا، جس کے ماتھے پر اب بل پڑ چکے تھے۔ ہاں آگے بولو۔ یار پتہ نہیں یہ بات کس نے شہر میں لیک کر دی کہ تمہارے بابا نے اپنی بہن کی بیٹی کو ونی لے لیا ہے۔ یوسف نے پریشانی سے آریان کے علم میں اضافہ کیا۔ کیا؟ یہ کب ہوا؟ آریان کو حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ آج ہی تو بات ہوئی تھی اس کی حویلی، کسی نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ یار آج صبح سے چینلز پر یہ نیوز چل رہی ہے۔ اس بار مجھے نہیں لگتا تمہارے بابا الیکشن جیتیں گے۔ اسے پریشان دیکھ 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا سہلایا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب اس وقت تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آریان کو اب صحیح معنوں میں ایک مزید پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اتنی دور بیٹھے اپنے دوست کو تسلی دی۔ نہیں یار، پتہ نہیں حویلی میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، تم نہیں جانتے میرے گھر والوں کو۔ بس میں آ رہا ہوں کل ہی، تم ذرا پتہ کرواؤ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ آریان کو اب تانیہ کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہو۔ یہ بھی ہے، تم جتنا جلدی ہو واپس آ جاؤ، اس وقت واقعی اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، نہ صرف تمہارے گھر والوں سے بلکہ اس شخص سے بھی جس کی یہ حرکت ہے۔ یوسف کو بھی موقع کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ کوئی تو تیسرا شخص ضرور تھا، پر اب پتہ یہ لگانا تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ آتا ہوں میں، تم مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہنا پلیز۔ آریان نے آخری کلمات بول فون کٹ کر کے فوراً یوٹیوب پر جا کر پاکستانی نیوز چینلز پر آج کی نیوز لگائی، جہاں شام کی اپنے باپ کی تقریر سن آریان کو بے وقت غصہ اور افسوس دونوں ہوا تھا۔ کوئی اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ گھپ اندھیرے کمرے میں تانیہ روتی چیختی اپنے ماں باپ کو آواز دے رہی تھی، جو روشنی کی جانب کھڑے منہ پر ہاتھ رکھ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے خاموش تھے۔ امی! منہ پر ٹھنڈا پانی گرنے سے تانیہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح ہو گئی ڈاکٹرنی صاحبہ۔ زبانی صبح صبح اپنی مکروہ مسکراہٹ لیے گیلی تر تانیہ کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی ابھی لاشعوری میں انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹرنی صاحبہ۔ تانیہ کو یوں ہی تکتا دیکھ زمانی نے طنزیہ کہا۔ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے سرکار۔ زمانی کی بات پر تانیہ نے نظر گھمائی تو صبح کی کرن پھوٹ چکی تھی، شاید فجر ہوئے کافی دیر بیت چکی تھی۔ زمانی کو یوں ہی سر پر کھڑا دیکھ تانیہ نے ایک نظر خود پر ڈال، دوسری ناگواہ نظر زمانی پر ڈال کھڑے ہونے میں ہی عافیت جانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی اور اس کی نیند کی دشمن سر پر پہنچ چکی تھی۔ چل میرے ساتھ، بڑی سرکار نے بلاوا بھیجا ہے۔ زمانی فوراً اپنی اسی ٹیون میں واپس آتی نخوبت سے بولی۔ تانیہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی اس کے ساتھ باہر کو بڑھی۔ اب نہ جانے کیوں بڑی سرکار کو اس کی یاد ستا رہی تھی۔ لیجیے بڑی سرکار آ گئی ہیں بی بی۔ بڑا ہی ادب و آداب والا رویہ تھا۔ تانیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ایک نظر دیکھ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں آؤ لڑکی۔ رخ موڑے بیٹھی بڑی سرکار نے اسے اپنے پاس بلایا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی وہ اس وقت تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی۔ ان پر ایک نظر ڈال تانیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی جانب آئی، جن کی نظر سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ اپنی زندگی پیاری ہے تمہیں؟ بڑی سرکار کے غیر متوقع سوال پر تانیہ نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا، جن کی نظر ابھی بھی سامنے ہی تھی۔ بی بی بڑی سرکار کچھ پوچھ رہی ہیں آپ سے؟ تانیہ کو خاموش کھڑا دیکھ بڑی سرکار کے چہرے کے تاثرات ایک دم کرخت ہوتے دیکھ زمانی جلدی سے بولی۔ جی؟ تانیہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ تو آئندہ اس حویلی سے باہر جانے کی کوشش بھی مت کرنا، رات کے اندھیرے میں بھی نہیں، ورنہ تمہاری قبر اسی اندھیرے میں کسی کونے میں بن جائے گی، سمجھی؟ بڑی سرکار کی کڑکدار آواز پر تانیہ گھبرا کر اچھل پڑی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بڑی سرکار یہ بات کہیں گی۔ ان کا غصہ دیکھ ایک پل کو تانیہ گھبراہٹ میں ڈگمگا گئی، لیکن رات کو خود سے کیے گئے وعدے کو یاد کر بہت ہمت جمع کر کے بولی۔ دیکھیں آپ بڑی ہیں، میں مانتی ہوں آپ کے پوتے کا قتل ہوا ہے،
اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا، لیکن میرا یقین کریں، اس میں میرا یا پھر میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کے پوتے پر اس کے دوست نے گولی چلائی تھی۔ بڑی سرکار کی خاموشی پر اسے تھوڑی ہمت ملی تھی۔ زمانی بڑی سرکار پر ایک نظر ڈال اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اور قتل سے ایک رات پہلے آپ کا پوتا خاموش لڑکی تانیہ کے بعد بیچ میں ہی کاٹتی بڑی سرکار غصے سے بولی، جو ان کے خاموش رہنے پر آج ساری حقیقت بتا دینا چاہتی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ اس حویلی سے بھاگنے یا واپس جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دو لڑکی۔ ونی میں آئی لڑکی صرف ایک ہی حال میں باہر جاتی ہے، معلوم ہے کب؟ صرف مر کر۔ اب صرف تمہارا جنازہ ہی یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ تانیہ کی ہر درمی ان کے غصے کا باعث بنی تھی، جو ان کی بات کو نظر انداز کر اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ دیکھیں، آپ ایک بار میری بات تو سنیں۔ پہلے تو تانیہ ان کا اتنا غصہ دیکھ ڈر گئی۔ اس سے بھلا کہاں دیکھا تھا کبھی کسی کو اتنے غصے میں؟ لیکن ایک بار پھر ہمت جٹا کر اپنا دفاع کرنے لگی۔ زمانی لے جائے اس بدبخت کو یہاں سے۔ بڑی سرکار اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر جی بڑی سرکار، زمانی بکھلا کر آگے بڑھی تھی۔ یہ ڈاکٹرنی تو کچھ زیادہ ہی نڈر تھی۔ زبان بھی تو دیکھو کس کے آگے چلا رہی تھی۔ زمانی دل میں سوچ کر ہی رہ گئی۔ چلیں بی بی۔ زمانی نے ہاتھ سے پکڑ اسے باہر لے کر جانا چاہا، جو اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، آج میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک انہیں حقیقت کا نہ بتا دوں۔ تانیہ بھی ذرا چیخ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی بڑی سرکار کی جانب بڑھی۔ زمانی کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کہیں غائب کر دے، جو بلا وجہ بڑی سرکار کے قہر کو دعوت دے رہی تھی۔ زمانی لے جائے اس منحوس کو اور بند کر دے تہہ خانے میں۔ کھانا پینا سب بند کر دے، اور جب تک نہیں نکلنا جب تک اس کے سر سے یہاں سے جانے کا بھوت نہ اتر جائے۔ بڑی سرکار کی اتنی زوردار آواز سن گھر کی تمام خواتین ان کے کمرے کی باہر کھڑی سب سن رہی تھی، لیکن اندر جانے کی ہمت کسی نے نہیں کی تھی۔ جی بڑی سرکار، جو حکم۔ زمانی ہکلا کر بولتی چیختی ہوئی تانیہ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتی باہر کو بڑھی۔ بڑی سرکار نے بڑی مشکل سے خود کو ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا، لیکن اس لڑکی کی چیخ و پکار نے اسے وہ سزا دینے پر مجبور کر دیا جسے کاٹنے کے بعد بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی عائشہ بیگم، شاکرہ بیگم، نور اور ماں دکھ اور افسوس کے ساتھ روتی سسکتی تانیہ کو دیکھ رہی تھی، جسے اندازہ نہیں تھا اس نے خود کے ساتھ کتنا برا کر لیا تھا۔ غصے سے ایک جھٹکے سے بڑی سرکار نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی تھی۔ پہلے ہی اس کے بھاگنے کی خبر نے انہیں غصہ دلا دیا تھا، اور اب اس کا یہ انداز اس کے لیے برا ہی ثابت ہوا تھا۔ سنہری شام میں ڈھلتا سورج نومبر کے اختتام پر 400 چلتی ٹھنڈی یخبستہ ہوا میں گل اون کے سویٹر میں گرم شال کو کندھوں کے گرد لپیٹے، ڈارک بلو رنگ کے لباس میں ملبوس، لمبے کالے بالوں کی بل والی چوٹی میں پراندہ لپیٹ کر پیٹھ پر ڈالے، گنے کے قد اور درختوں کے بیچ سے گزرتی کولہاپوری چپل میں مقید، پیروں کو سانپ کے ڈر سے احتیاط سے کچی زمین پر رکھتی چلتی جا رہی تھی۔ مغرب کے بعد دور دور تک پھیلے کھیتوں میں نہ آدم تھا نہ آدم کی ذات۔ سرخ سفید رنگت پر پریشانی سے پسینے آ رہے تھے۔ ہری ہری سبز آنکھوں میں ڈر ہچکولے لے رہا تھا۔ گل شام میں عصر کے بعد اپنے دونوں بھتیجوں کی ہمراہی میں کھیتوں میں آ گئی تھی۔ 10 سالہ آریان اور 9 سالہ اذلان دونوں ہی باغ سے سیب توڑنے کے چکر میں گل کو بھی اپنے ساتھ کھینچتے حویلی سے باہر لے آئے تھے۔ وہ دونوں تو پھل توڑنے کے چکر میں گل کو پیچھے چھوڑ بھاگتے دوڑتے پیڑ پر چڑھ گئے تھے۔ شام کے اس وقت گل نے ان دونوں کو بہت منع کیا، پر وہ سنتے جب نہ، پر انہیں اس وقت نہ مالی کا ڈر تھا اور نہ ہی اپنے باپ کا۔ ان دونوں کو مصروف دیکھ گل ہنستے ہوئے باغ کی دوسری جانب پیچھے سے ہوتی کھیتوں میں آ گئی تھی۔ ایک ڈال پکڑ کر گل نے اپنے لیے گنا توڑا اور سانپ کے ڈر سے احتیاط سے قدم اٹھاتی بیچ سے گزرتے راستے سے ہوتی کافی آگے نکل آئی تھی۔ گنے میں سانپ کا ہونا ایک معمولی بات تھی۔ گل سامنے کو دیکھتی چلتی چلی جا رہی تھی کہ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر چونک کر پلٹی۔ آس پاس نظر دوڑائی پر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اپنے ارد گرد کئی ایکڑ پر پھیلے کھیتوں کو دیکھ احساس ہوا وہ کافی دور نکل آئی ہے۔ آریان اور اذلان کے خیال کے تحت قدم واپسی کو لیے ساتھ ساتھ منظر پر ایک نظر ڈالی، جہاں آسمان پر چھائی شفق کی لالی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
کھیتوں میں شام تک کام کرنے والے ہاری تھک ہار کر اپنے مٹی کے بنے گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا سے کپ کپاتے اپنے گرد پھیلی شال کو خود پر صحیح کرتے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی جلدی میں ڈر و خوف سے چلتے ابھی کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ اپنے پیر پر سے کچھ گزرتا محسوس کر گل ایک چیخ کے ساتھ پیچھے کو ہوئی تھی۔ اندھیرے میں سامنے نظر ڈالی جہاں سامنے ایک کالا سانپ کا بچہ کنڈلی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ڈر اور خوف سے گل کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ جبکہ سانپ اس کو ڈسنے کے لیے رینگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ گل ایک خوفناک چیخ کے ساتھ الٹے قدم پیچھے کو دوڑی تھی۔ دور ہی آریان اور اذلان گل کی چیخ سنتے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر ایک دم سے وہیں زمین پر پھینک اس کی تلاش میں سرپٹ کھیتوں کی جانب دوڑ کر آئے تھے۔ گل اندھا دھند آگے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، رفتار کافی دھیمی تھی۔ سانپ بھی رینگتا ہوا اس کے پیروں کی دھمک پر اس کے پیچھے تھا۔ ڈر اور خوف سے پیر کپ کپا رہے تھے۔ پوری جان لگا کر بھاگنے کے باوجود بھی ابھی وہ صرف چند قدم ہی دوڑ سکی تھی۔ سانپ اس کے قریب آتا ابھی پیر پر ڈسنے ہی لگا تھا کہ کسی نے ایک دم اس کا سر پکڑ کر زمین پر کچل ڈالا۔ شام ڈھل چکی تھی، رات کے اندھیرے میں ہر سو تاریکی چھا گئی تھی۔ سانپ کا سر کچلنے والا شخص اب ڈنڈی سے اس کا مردہ جسم ایک طرف کو کر رہا تھا، جبکہ ڈر اور خوف سے گل کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ پورا جسم پسینے سے شرابور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پیروں میں کھڑے ہونے کی ہمت ختم ہو چکی تھی کہ اندھیرے میں وہ شخص ایک دم پلٹا۔ اتنی رات کو آپ حویلی سے باہر کیا کر رہی ہیں؟ یہ پاس گاؤں کے بڑی حویلی والوں کا بیٹا تھا جو شام میں شمشیر ملک سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانتے کچھ حوصلہ ملا تھا، لیکن ڈر کے مارے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھپھو، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دور سے اندھیرے میں اس طرف دو سائے دیکھ آریان اور اذلان دوڑ کر اس جانب آئے تھے۔ وہ میں تم لوگ کہاں تھے؟ گل ان دونوں کو سامنے دیکھ بے ربط سا جملہ ادا کرتی ان سے سوال کرنے لگی جو اپنے سامنے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی تھا جو شام میں مہمان خانے میں ان کے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آریان، تم تینوں حویلی جاؤ اور آئندہ اتنی رات کو باہر نہیں نکلنا۔ چلو شاباش، میں صبح آتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے لالا سے۔ گل کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ مجید نے خود اس کی مشکل آسان کرتے دونوں کو کہا، جی ٹھیک ہے، چلیں پھپھو۔ آریان نے گل کے ٹھنڈے یخ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے قدم حویلی کی جانب بڑھائے، ساتھ اذلان نے بھی ان کی پیروی کی۔ پیچھے کھڑے مجید نے ان تینوں کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ خود بھی قدم کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی جیپ کی جانب کیے۔ وہ ابھی حویلی سے نکل کر گاڑی اپنے گاؤں کے راستے پر ڈال تھوڑے ہی دور آیا تھا کہ ایک چیخ سنائی دی۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں آگے بھاگتی لڑکی پر نظر پڑی تو ڈنڈا لے کر اس کی جانب آیا جو سانپ سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے چیخیں مار کر اسے مزید چوکنا کر رہی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ تینوں؟ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا کہ بڑی سرکار کی کڑک دار آواز ان کے کانوں میں پڑی، وہ کہیں نہیں دادی سرکار، ہم تو بس یہیں پاس باغ پھل لینے گئے تھے۔ اذلان اور آریان نے گل کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے آرام سے کہا، اتنی رات کو کون سے باغ میں پھل توڑ رہے تھے؟ ان کے بھونڈے سے جواز پر بڑی سرکار نے طنزیہ کہا۔ شام سے ان تینوں کی ٹولی غائب تھی۔ اس وقت وہ ان کی خوب خبر لینے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ جس وقت ان کی تفریح ہو رہی تھی اس وقت تک پورا گاؤں سو چکا ہوتا تھا۔ وہ دادی سرکار، ہم تو اپنے پیچھے والے باغ سے پھل توڑ رہے تھے۔ آریان نے اپنی پیاری سی دادی کو دیکھ بہانہ گڑھا، جس پر کنچے جیسی آنکھوں والے اذلان نے اثبات میں گردن ہلاتے اس کی تائید کی تھی۔ یہ تو بچے ہیں گل، آپ بھی؟ ان دونوں پر ایک کڑی نگاہ ڈال بڑی سرکار نے حواس باختہ سی کھڑی گل کو دیکھ ناراضگی سے کہا، وہ اماں، میں نے منع کیا تھا پر یہ دونوں سنتے ہی نہیں۔ گل خود پر قابو پا چکی تھی، اب اپنی شرارتی طبیعت کے پیش نظر سارا ملبہ ان دونوں پر ڈال گئی۔ پھپھو، آپ نے ہی تو کہا تھا چلو پھل توڑ کر لاتے ہیں۔ وہ دونوں کم تھے؟ فوراً معصوم سی صورت بنا کر گل کو بھی اپنے ساتھ کھینچا جو مزے سے بڑی سرکار کے ساتھ صوفے پر لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ چلیں آپ تینوں جائیں اور فجر میں وقت سے پہلے آپ تینوں مجھے نظر آؤ۔ بڑی سرکار نے ان تینوں شرارت کی پوٹلیوں کو دیکھ تنبیہ کرتی نگاہوں سے گھورا جو اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتے اپنے اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ بڑی سرکار نے مسکرا کر ایک سیڑھی چھوڑ کر پھلانگ کر جاتی اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی کچھ ہی مہینوں میں شادی تھی۔ پھر ان تینوں کی ٹولی نے ٹوٹ جانا تھا، پر وقت بے رحم بنا پہلے ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اف، کل تو بال بچ گئے۔ اذلان نے ایک گہری سانس بھر کر گزری شام یاد کرتے کہا،
ہاں، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا دادی سرکار نے اس پر ہمیں کم از کم 10 دن گھر میں رہنے کی سزا تو ضرور سنانی ہے۔ آریان نے گل کے ساتھ لان میں پڑے جھولے میں بیٹھے کیا سرائی کی۔ فکر مت کرو بچہ، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیروں کی مدد سے جھولا جھولتے گل نے شاہانہ انداز میں کہا۔ رہنے دے پھپھو، آپ تو ایک نمبر کی ڈرپوک ہیں۔ اذلان نے گل کی زبانی کل درپیش آنے والا واقعہ سننے کے بعد سے ریکارڈ لگایا ہوا تھا۔ کوئی نہیں، وہ تو اچانک سے سانپ سامنے آ گیا تو میں ڈر گئی۔ گل نے اپنی جھیم مٹاتے صفائی پیش کی۔ صحیح بات ہے، جبھی اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ آس پاس کی چڑیلیں بھی جاگ گئی ہوں گی۔ اذلان نے اپنی کنچے جیسی آنکھیں گھماتے کہکا لگایا۔ اذلان، تمیز سے بات کرو، بڑی ہوں میں تم سے۔ گل نے فوراً رعب دکھاتے اب اپنے ہتھیار یعنی رشتے کا استعمال کیا تھا۔ چلو چھوڑو، آؤ کچن میں چل کر کچھ مزے کا بناتے ہیں۔ گل نے ان دونوں کی اتری شکل دیکھ فوراً چٹکی بجا کر ایک نیا کارنامہ سر انجام دینے کا سوچا۔ یاہو، چلو۔ تینوں جھولے سے کود کر اترتے اندر کی جانب بھاگے تھے جبکہ جھولا آہستہ آہستہ ہلتا اب رک چکا تھا۔ دادی سرکار اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اذلان نے اپنے باپ اور دادی کی آواز سن تجسس سے پوچھا، جو شاید گاؤں میں ہونے والے کسی فیصلے کو لے کر محو گفتگو تھے۔ ارے کچھ نہیں، گاؤں کا کوئی فیصلہ لینا ہوگا، انہیں بس آ جاؤ تم لوگ۔ گل نے سر جھٹک کر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ انہوں نے سوال پوچھ کر ہی دماغ خراب کر دینا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اپنا کارنامہ سر انجام دے کر پورا کچن الٹا کر چکے تھے۔ جب عائشہ بیگم اور شاکرہ کچن میں آئیں تو وہاں کی حالت دیکھ چکرا کر رہ گئیں۔ شیک بنانے کے چکر میں انہوں نے پورے کچن کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ سلپ پر آم کے قطلے پڑے تھے تو کہیں چینی اور کہیں زمین پر پڑا دودھ اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ یہ کیا کیا؟ عائشہ بیگم ایک نظر کچن پر ڈال کر تینوں کو دیکھ غصے سے پوچھا۔ گل اس حویلی کی لاڈلی بیٹی تھی جسے بڑی سرکار اور ریاض ملک کی طرف سے 7 خون بھی معاف تھے، اور اسی لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی گل ہمیشہ اپنی منمانی کر جاتی تھی۔ ارے بھابھی سائیں دیکھیں، ہم تینوں پارٹنرز نے مل کر شیک بنایا ہے۔ گل نے خوش ہوتے جوسر مشین کے جگ سے شیک سامنے کرتے انہیں دکھایا جو اب شاید اس کی تعریف کرتی۔ اف گل، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی ورنہ اس نے رو رو کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا لینا تھا۔ ہٹو، چلو نکلو تم تینوں یہاں سے۔ تینوں پر ایک غصے بھری نظر ڈال باہر کا راستہ دکھایا جو خود ہی ایک نظر کچن پر ڈال کھی کھی کرتے باہر نکل گئے۔ پیچھے عائشہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ مل کر کچن صاف کرنے لگی۔ کہاں چلے آپ تینوں؟ بڑی سرکار نے شرارت سے مسکراتی ٹولی پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے دادی سرکار، پھپھو سائی نے شیک بنایا تھا۔ اذلان نے جلدی سے خوش ہوتے اپنی پارٹنر کا کارنامہ بتایا جو بڑی سرکار کی ناراضگی بھری نظر خود پر محسوس کر کھسیا کر مسکرائی۔ آپ تینوں کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شیک نے آپ لوگوں کو بنایا ہے۔ ان تینوں کی ظاہری حالت دیکھ بڑی سرکار نے لطیف سا طنز کیا۔ دوسروں کے لیے غصے ناک جلالی سی بڑی سرکار اپنی اس بیٹی کے آگے سب بھول جاتی تھی۔ ہاں ہاں اماں سرکار، آپ کو تو پتہ ہے مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ گل نے ایک کہکا لگاتے کہا جس پر انہوں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلو جاؤ آپ تینوں جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، پھر میں بنوا کر دیتی ہوں اپنے بچوں کے لیے جوس۔ بڑی سرکار نے اپنے تینوں لاڈلے بچوں کو پیار سے دیکھ کہا جو جلدی سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے چلے گئے تھے۔ چھوٹی بہو، بڑی سرکار نے شاکرہ بیگم کو آواز دی جو چھوٹے سے زیغم کا ہاتھ پکڑے اس جانب آئی۔ جی اماں سرکار، ادب سے کھڑے ہوتے پوچھا۔ گل اور دونوں چھوٹوں کے لیے آم کا شربت بنوا کر بھیجے۔ سنجیدہ تاثرات لیے سامنے کھڑی اپنی بہو کو دیکھ حکم دیا جو جی بہتر کہتی کچن کی جانب بڑھی۔ گل کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کچھ ہی دن میں گل اور مجید کی شادی طے پائی تھی۔ مجید ان کی بڑی بیٹی فاریہ کے شوہر شعیب صاحب کا چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی حویلی کا بیٹا بھی تھا۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے گل کا رشتہ مانگا تو بڑی سرکار نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ ان کی بڑی بیٹی پہلے ہی اس گھر کی بہو تھی جو اپنے بچوں سمیت شہر میں رہائش پذیر تھی۔ شعیب صاحب کو گاؤں میں رہنا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ پہلے پاکستان سے باہر رہ کر تعلیم مکمل کی اور شادی کے بعد مستقل طور پر شہر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ مشکل سے سال میں ایک بار ہی فاریہ بیگم حویلی کا چکر لگاتی تھی۔
وہ بھی اکیلے، کیونکہ شعیب صاحب اور چھوٹا ارمان ہرگز بھی یہاں آنے کو راضی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس بار اپنی بہن کی شادی پر وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ یہاں آنے والی تھی، لیکن ارمان کی ضد اور اس کے پیپرز کی وجہ سے ایک بار پھر ہار مان کر چھوٹی سی تانیہ کو لیے حویلی پہنچ گئیں، جہاں بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ اس بات اور شعیب صاحب کا آنا بھی ضروری تھا، کیونکہ ان کے چچا کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ اگر وہی نہیں آتے تو اس بار حویلی والوں کی ناراضگی پکی تھی۔ بڑے یاور ملک اور جبار ملک دونوں بھائی ریاض ملک کے دور پرے کے رشتہ دار تھے۔ یاور ملک نے اپنے بڑے اور اکلوتے بیٹے کی شادی ریاض ملک کی بڑی بیٹی فاریہ سے کی تھی، جبکہ شعیب ملک سے چھوٹی دونوں بیٹیوں کی شادی گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ جبار ملک کا ایک ہی بیٹا تھا مجید، جو اپنے بڑے تایا اور باپ کے مزاج سے الٹ شعیب ملک کی طرح ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں اپنے باپ کی طرح کسی جاگیردار کی سوچ ہرگز نہ تھی، بلکہ وہ سب کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ یہاں کے وہی روایتی جاگیردارانہ سسٹم سے تنگ شعیب ملک تو کب کا اس گاؤں کو خیر باد کر گئے تھے، لیکن مجید کے دل میں اس مٹی کی محبت تھی، اور یہی خوشبو تھی جو یہاں سے کہیں اور جانے پر ان کے قدم جکڑ لیتی تھی۔ دونوں حویلی والوں کی باہمی رضامندی پر کچھ ہی دن میں مجید اور گل کی شادی طے پائی تھی، جس کی تیاری زور و شور سے دونوں طرف ہو رہی تھی۔ مالکوں کے بچوں کی شادی پر دونوں گاؤں میں بنی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ خیر سے وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار تھا۔ آج گل کی مہندی تھی، ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ بڑی سرکار اور ریاض ملک کی تو آج خوشی ہی دیکھنے لائق تھی۔ ان کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ ازلان آریان اپنی پارٹنر کے جانے سے تھوڑا افسردہ ضرور تھے، لیکن خوش تھے۔ وہ کون سا دور جا رہی تھی، یہیں پاس گاؤں میں تو اس کا گھر تھا۔ فاریہ بیگم اور شعیب ملک بھی تانیہ کے ساتھ آج بڑی حویلی والوں کی طرف سے تقریب میں شرکت کرنے آنے والے تھے۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ مہندی کا ہرا اور آچھی امتزاج کا لہنگا پہنے گل کچھ پریشان اور گھبرائی سی تھی، جیسے کچھ برا ہونے کا ڈر ہو۔ آنکھیں گزری رات میں ٹوٹنے والے قہر سے روئی روئی خاموش تھیں۔ بڑی سرکار اپنا کام کر اب مطمئن سی سب مہمانوں سے ملتی بڑی حویلی والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جو خبر شعیب ملک نے آ کر ان کے اور ریاض ملک کے گوش گزاری تھی، وہ ان کی پوری دنیا ہلا گئی تھی۔ ایک پل کو تو پوری حویلی ان کے آگے گھوم گئی تھی، پاؤں تلے زمین سرک گئی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا ان کی اس غلطی کی کتنی بڑی سزا گل کو بھگتنی پڑی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ بڑی سرکار اپنے پورا وجود لیے زمین بوس ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر موجود ریاض ملک کی بھی حالت بگڑ چکی تھی۔ شمشیر اور وقار حواس باختہ سے انہیں لیے ہسپتال بھاگے تھے۔ جس حویلی میں کچھ دیر پہلے خوشی سے شہنائیاں بج رہی تھیں، وہاں ماتم بچھ گیا تھا۔ سب مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شاکرہ بیگم بکلائی سی جب یہ خبر دینے گل کے کمرے میں پہنچی تو وہ پہلے ہی مرجھائی سی بیٹھی تھی۔ گلنار کو خبر سنتے ہی لاحق اندیشوں پر اب پورا یقین ہو چکا تھا۔ صبح سے طبیعت پر جو بے چینی تھی وہ بے معنی ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ تو سگنل تھا اس کی زندگی کے اندھیروں کا۔ بے یقینی کسی حالت میں گل روتی سسکتی شاکرہ بیگم کو دیکھ چکراتے سر کو تھامتی زمین بوس ہوتی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ ہر طرف صرف سسکیاں تھیں۔ بڑی سرکار کے حکم پر تانیہ کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ مشکل سے صرف ایک ہی رات تانیہ نے اس اندھیرے میں گزاری تھی۔ تانیہ کے لیے وہ تہہ خانہ بھی اسی اندھیرے کمرے کی طرح تھا جس میں وہ پچھلے 3 مہینوں سے رہ رہی تھی۔ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی جو فیصلہ کر اس نے بڑی سرکار کے آگے زبان کھولی تھی، اس کے بعد تو یہ عام سی بات تھی۔ اس سب کے لیے وہ خود کو پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ اس تہہ خانے میں اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا جتنا زندہ انسان کو قبر میں لگتا ہے، لیکن رو کر چلا کر گڑ گڑا کر وہ ہرگز ہی انہیں اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسی لیے بڑے ضبط اور صبر سے بیٹھے جانے کیسے نہ کیسے کر کے یہ رات بھی گزار لی۔ پچھلے 3 ماہ میں پتہ نہیں ایسی کتنی راتیں تھیں جو اس نے ڈر اور خوف میں جاگتے آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی، تو اب ایک اور صحیح۔ لیکن شاید بڑی سرکار کو اس پر رحم آ گیا تھا، یا پھر اس میں بھی ان کی کوئی چال چھپی تھی۔ جو بھی تھا، صبح کا سورج نکلتے ہی زمانی بڑی سرکار کے بلاوے کے ساتھ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ کی عقل یہاں رات گزار کر ٹھکانے تو آ ہی گئی ہوگی۔ تانیہ کا کمزوری سے پیلا زرد چہرہ دیکھ زمانی نے مکاری سے مسکراتے اپنے بالوں کے لٹ کو انگلی پر لپیٹا۔ اس وقت پیاس کے مارے تانیہ کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، حلق میں خراش پڑ چکی تھی، لیکن زمانی سے بولنا اپنے لفظوں کو بے مول کرنے جیسا تھا۔
اسی لیے فی الحال خاموش ہی رہی۔ بتاؤ ذرا، کل تو ایسی زبان چل رہی تھی کہ کینچی کو بھی مات دے ڈالی تھی، اب کیا منہ میں دہی جم گیا ہے؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ زمانی نے اپنی کاجل سے لبریز گول گول آنکھیں گھمائیں۔ تانیہ کا بھوک پیاس میں کمزوری نکاہت سے برا حال تھا، وہ چاہ کر بھی ایک لفظ منہ سے نہیں نکال سک رہی تھی۔ یہ تو اچھی خبر ہے، تیری زبان تو بھئی خود بخود بند ہو گئی۔ زمانی نے مسکرا کر اس کی بے بسی کا مذاق بنایا، جو اس وقت ان کے رحم و کرم پر ہی یہاں موجود تھی۔ چل سعد، اور ہاں جیسے بڑی سرکار کہیں مان لیو، ورنہ بڑی سرکار کی سزا سے تو ابھی واقف نہیں۔ ان کے پاس جانے سے پہلے زمانی نے خاموش کھڑی تانیہ کو ڈرانا ضروری سمجھا، جو اس وقت قابل رحم حالت میں موجود تھی۔ چل اب، اور یہ دوپٹہ سر پر لے۔ زمانی کے حکم پر تانیہ نے اس کی پشت کو گھورتے بڑی مشکل سے ضبط کرتے اس کا حکم مانا، ورنہ دل تو کر رہا تھا رکھ کر مارے اس کے منہ پر ایک تھپڑ، جیسے بس موقع چاہیے تھا سر پر چڑھنے کا۔ پر جو کچھ کل ہوا اس کے بعد خاموشی ضروری تھی۔ جلد بازی ہمیشہ کام کو خراب کر دیتی ہے، جو اس وقت وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ نقص سے تیار بلیک پینٹ پر آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے پیچھے کو سیٹ کیا، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہیئر سپرے اٹھا کر اپنے بالوں پر اچھے سے سپرے کرتے ایک نظر اپنی مکمل تیاری پر ڈالی، اپنی سحر انگیز شخصیت پر ایک نظر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑک کر کالی گہری آنکھوں پر لگانے کے لیے سامنے پڑے سن گلاسز اٹھا کر فی الحال شرٹ کالر میں اڑسا، سپاٹ تاثرات لیے انابی ہونٹوں کو باہم آپس میں پیوست کیے، کچھ الجھا سا تھا۔ سامنے شیشے میں خود کا جائزہ لیتی نظروں میں اس وقت کافی ٹھنڈا تاثر تھا۔ کل صبح ہی پاکستان واپسی ہوئی تھی، یوسف سے بات چیت کر کے آج اس کا رخ حویلی کی جانب تھا، جہاں پتہ نہیں کون کون سے محاذ کھو رکھے تھے۔ اپنی تیاری پر ایک آخری طائرانہ نظر دوڑا کر ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں آیا، سائڈ ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھاتا روم لاک کرتا باہر کو آیا، سیڑھیاں پھلانگتا ہال میں آتے ایک نظر کچن کی جانب ڈال کر موبائل پر انگلیاں چلاتے کام کرتے خان سامہ کو آواز دی، زلفی کاکا۔ آریان کی آواز پر ان کے گاؤں کا ماتحت دوڑتا ہوا اس کے سامنے حاضر تھا۔ جی چھوٹے سرکار، مؤدب سے انداز میں ہاتھ پیچھے کو باندھتے سوال کیا۔ زلفی کاکا، میں تو حویلی جا رہا ہوں، 2-3 دن وہیں گزریں گے، آپ اپنا اور باقی تمام ملازمین کا کھانا تیار کر لیں، میرے لیے نہ کیجیے گا۔ آریان نے عزلت میں موبائل پر آتی کالز کو میوٹ پر کرتے سامنے کھڑے 50 سال کے لگ بھگ شخص کو حکم صادر کیا۔ زلفی صاحب اس کے حکم کی تکمیل کرتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ آریان بھی جانے سے پہلے انہیں کچھ ضروری ہدایت کرتا باہر پہنچ کی جانب بڑھا، گیٹ پر کھڑے گارڈز کو چوکنا رہنے کی تلقین کرتا، ہر جانب کڑی نظر رکھنے کی تاکید کرتا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا، جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ موبائل پر آتی شمشیر ملک کی مسلسل کالز پر ڈرائیو کرتے آریان نے ایک نظر سکرین پر ڈال کر انگوٹھے سے سوائپ کرتے کال اٹھائی۔ آج الیکشن کا دن تھا، اس وقت صبح کے 6:30 ہو رہے تھے، کچھ ہی دیر میں ووٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ سپیڈ میں گاڑی چلاتے نظر سامنے روڈ پر ٹکایا، متوازن لہجے میں خیریت دریافت کی۔ دوسری جانب شمشیر ملک اس کے سلام کو سرے سے نظر انداز کیے اس پر چڑھ دوڑے تھے۔ بابا سرکار، میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی سیاست میں۔ آریان کے لہجے میں بیزاری عیاں تھی۔ دوسری جانب شمشیر ملک اب بھی غصے میں بہت کچھ بول رہے تھے، ماتھے پر چڑھی تیوری بیزاریت کا ثبوت تھی، جو اب کار سٹیئرنگ گھماتا کٹ لے رہا تھا۔ پولنگ بوتھ پر میرا کیا کام ہے بابا؟ آپ کی پارٹی ورکرز کر تو رہے ہیں کام، ان کی ابھی مرغی کی وہی ایک ٹانگ، تم پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال لو۔ یار بابا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں۔ آریان ان کی ایک ہی گردان پر جھنجھلا سا گیا تھا۔ اگر آپ کو اتنے ہی خدشے لاحق ہیں تو یہ سب معاملات جگم کے سپرد کر دیں، آفٹر آل دماد ہے آپ کا۔ اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر گہرا طنز کیا تھا۔ پلیز بابا۔ سگنل پر کھڑے آریان کا لہجہ منت بھرا تھا، جو ہر حال اسے کال کرنے پر تلے تھے۔ لیکن بابا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے آپ کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آریان نے جھنجھلا کر کہتے گاڑی کا رخ پولنگ اسٹیشن کی جانب موڑا، جو کسی صورت راضی نہیں تھی۔ تحمل بابا تحمل، آ رہا ہوں میں۔ شمشیر ملک کی غصے سے کامتی آواز سنا آریان نے جلدی سے انہیں مطمئن کرتے ٹھنڈا کیا۔ آریان نے فون بند کرتے ایک گہری سانس بھری، ساتھ ہی موبائل برابر سیٹ پر پٹکتے گاڑی کو ریس دی۔
اسلام آباد کی سڑکوں پر فراٹے بھرتی آریان کی گاڑی پولنگ اسٹیشن کی جانب گامزن تھی۔ آج تانیہ کے ذمہ شادی میں آئے گاؤں سے تمام مہمانوں کے رات کے کھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جس کی تیاری میں وہ صبح سویرے ہی نہار منہ خالی پیٹ جتی ہوئی تھی۔ کتنی ہی بار دل چاہا کہ زور زور سے روئے چیخے اپنا غم یہاں موجود ہر فرد کو بتائے۔ آج صبح سے دل بہت ہی اداس تھا، رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن پھر بھی ضبط سے کھڑی کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ 10 آدمیوں کے برابر کا کام اس اکیلی کے ذمہ لگا دیا تھا اس نے، تو کبھی ایک فرد کا کھانا نہیں بنایا تھا، کجا کہ یہاں 100 آدمیوں کا کھانا اس کے ذمہ تھا۔ جانے آج رات کیا ہونے والا تھا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ کھانا بن گیا؟ زمانی اپنے مخصوص انداز میں کالی بل کھاتی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر مکاری سے گویا ہوئی۔ تانیہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کھلی بےعزتی پر زمانی کا خون کھول گیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ ڈاکٹرنی نہ جانے اس سے کیوں نہیں ڈرتی تھی۔ او ڈاکٹرنی، تجھ سے بات کر رہی ہوں۔ اس بار زمانی نے اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زمانی اس کے بے نیاز انداز پر غصے سے پیچھے تاب کھاتی ارد گرد اس کی تیاری پر نظر ڈالنے لگی۔ جہاں فرش پر دیگ سائز بڑے سے برتن میں چاول بھیگے رکھے تھے، بڑے بڑے پلیٹ نما سینوں میں مسالہ جات کچھ ہرا مسالہ جو یقیناً صبح سے اب تک تانیہ نے بنایا تھا، کئی سوکھے مسالے جات پڑے تھے جو یقیناً رات کے کھانوں میں اپنے ذائقے کا تڑکا لگانے والے تھے۔ تانیہ اس کی موجودگی سے بے نیازی برتتی اپنے کام میں مشغول تھیں، جبکہ سنک کے پاس آ کر ارد گرد کا جائزہ لیتی زمانی کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ واہ ڈاکٹرنی، میں نے تو سنا تھا شہری لڑکیاں بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، باورچی خانے کی شکل بھی نہیں دیکھتی، لیکن یہاں تو ڈاکٹرنی صاحبہ دیگیں چڑھا رہی ہیں۔ زمانی نے استفہامیہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے بھرپور انداز میں طنز کیا، جبکہ تانیہ سے کوئی پوچھتا اس کے ڈاکٹرنی کہنے پر اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ تانیہ اب بھی بے نیازی برتتی ہنوز خاموش تھی، جس پر زمانی کی زبان پر ایک بار پھر خارش ہوئی۔ لگ رہا ہے ایک رات تہہ خانے میں گزار کر عقل ٹھکانے آ گئی ہے ڈاکٹرنی صاحبہ کی۔ زمانی نے اپنی کالی بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں گھما کر چہرے پر بڑی قاتلانہ مسکراہٹ سجا کر اسے زج کرنا چاہا، جو آج چپ کا روزہ رکھے بیٹھی تھی۔ تانیہ ضبط سے سنک کے پاس کھڑی مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ آج اسے کسی حال اس کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کل کی رات اور بڑی سرکار کی تنبیہ کہ اگر اب اس نے کچھ بھی کیا تو وہ ارمان کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گی، دونوں ہی سے تانیہ اس وقت کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زمانی چاہ رہی تھی کہ کسی طرح تو وہ بولے اور وہ پھر اپنی آگے کی چال پر عمل کر سکے، لیکن اس وقت یہ داؤ فی الحال خالی جا رہا تھا۔ بس کر دے ڈاکٹرنی، اب کیا برتن کو توڑ کر ہی دم لے گی؟ اسے ایک ہی پلیٹ کو رگڑ رگڑ کر دھوتے دیکھ زمانی نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھینی کہ شاید وہ اب کچھ بولے، پر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ اس کے یوں ہی چپ رہنے پر زمانی کچھ دیر کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر اپنے شیطانی دماغ میں ابھرتے خناس کے تحت شیطانی مسکراہٹ لیے پلٹتی کچن سے باہر نکل گئی۔ دوسری جانب جب سے ضبط کیے کھڑی تانیہ غصے اور بے بسی میں جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس جو سخت سی پکڑ کے باعث ہاتھ میں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا، بھل بھل کرتے آنکھوں سے بہتے آنسو پر پورا چہرہ بھگو رہے تھے، ہلکے ہلکے کانپتی تھوڑی اس کے غم کی گواہ تھی۔ دل میں اٹھتے غم کو برداشت کرتے ایک نظر خون سے لت پت اپنے ہاتھ پر ڈال سختی سے مٹھی بند کی، جیسے اس معمولی سی تکلیف میں اپنے دل میں اٹھتا درد چھپانا چاہ رہی ہو، لیکن تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں وہ آج پہلی بار موٹے موٹے آنسوؤں سے زاروں قطار روتی خود پر ضبط کھو رہی تھی۔ وہ بھی تو انسان تھی، معمولی سی انسان، نازک سی لڑکی، اسے بھی تو درد ہوتا تھا۔ پچھلے 3 ماہ میں کمال ضبط سے خود پر پہرے بٹھائے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، لیکن صبح دی جانے والی بڑی سرکار کی دھمکی نے اس کی ساری بہادری پل بھر میں مٹی میں ملا دی تھی۔ آخر کب تک اور کہاں تک خود کے لیے لڑتی؟ اب تو اس کی ہمت بھی ٹوٹنے لگی تھی، پتہ نہیں زندگی اب اسے کیا چاہتی تھی۔ خوب سارا رو کر دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے، ایک نظر اپنے زخمی ہاتھ پر ڈالی اور بے حسی سے سنک کا نل کھول کر اس کے نیچے ہاتھ کیے کھڑی ہو گئی۔ ایک دم پانی پڑنے سے جلن سی محسوس ہوئی، جسے نظر انداز کرتی یوں ہی ہاتھ پانی کے نیچے کھڑی رہی۔ ابھی اسے ہاتھ سے بہت سے کام کرنے تھے۔
ٹھنڈا پانی زخم پر پڑنے سے اب اس کا خون رک چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی یوں ہی کھڑی خیالوں میں گم صبح دی گئی بڑی سرکار کی دھمکی یاد کر رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے جب زمانی تانیہ کو اپنی ہمراہ لیے بڑی سرکار کے حکم کے مطابق ان کے کمرے میں آن وارد ہوئی۔ تسبیح کے دانوں پر رب کا ذکر سرگوشی کیسے انداز میں کرتی بڑی سرکار اس وقت آنکھیں موندے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھی۔ تانیہ کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کرتی زمانی خود خرامہ خرامہ چلتی بنا چاپ پیدا کیے ان کی مسحری کے عین سامنے رکی۔ بڑی سرکار اپنے مخصوص خوش آمدی انداز میں مخاطب کیا۔ آنکھیں کھولے بغیر یوں ہی ہنکارا بھرتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی سرکار آپ کی غلام آپ کے حکم کے مطابق بی بی کو لے آئی ہے۔ زمانی نے اپنی چاپلوسانہ طبیعت کے تحت تانیہ کی موجودگی کے بابت مطلع کیا۔ دوسری جانب ساری رات کی جاگی تانیہ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے پلک جھپک کر خود کو حواس میں رکھنے کی کوشش کرتی سن ہوتے دماغ کے ساتھ غائب دماغی سے کھڑی تھی۔ زمانی کی اطلاع پر بڑی سرکار نے پٹ سے آنکھیں کھولی، نظر سیدھی سامنے ملگجے سے نور کے پرانے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تانیہ پر پڑی، جس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ بے رونق سی آنکھیں جنہیں زمین پر گاڑے کھڑی تانیہ کو دیکھ ایک دم دل میں درد سا ہوا، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پاتی بڑی سرکار ذرا سا اٹھ کر بیٹھی۔ سنو لڑکی، یہاں آؤ، اپنی کڑکدار آواز میں اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے چونک کر نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس ضعیف سی خاتون کو دیکھا جو اس عمر میں بھی خاصی چاق و چوبند تھی۔ اپنے مخصوص سفید لباس میں غرارہ اور گھٹنوں تک آتی قمیض پہنے اب اپنے بیڈ پر دراز پاؤں نیچے فرش پر رکھ رہی تھی۔ تانیہ غائب دماغی سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کی جانب بڑھی، جو اب بیڈ کے سرہانے رکھی چھڑی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے کر فلور پر بڑے کروفر سے جمائے بیٹھی تھی۔ یہاں آؤ لڑکی، اس کو کچھ دوری پر ٹھہرتا دیکھ غصے سے پکارا۔ جی۔ تانیہ جلدی سے ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بڑی سرکار کا ایک وسیلی نظر اس کے ناقابل برداشت وجود پر ڈال تنفس سے گویا ہوئی۔ جانتی ہو نا ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں کچھ ہی دن میں؟ ایک نظر اسے دیکھ پوچھا، جو صرف اسبات میں سر ہلا گئی۔ یاد رہے جو غلطی گزری رات میں تم کر چکی ہو وہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ اس بار انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہی غلطی تم کرو گی اور سزا تمہارا بھائی بھگتے گا۔ پرسوں رات کے اس کی فرار ہونے کی کوشش کا حوالہ دیتی دھمکی آمیز لہجے میں بولی، جبکہ تانیہ کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑی سرکار خاموش کھڑی تانیہ پر ایک نظر ڈال تفخر سے مسکرائی تھی، جو کل ان سے اچھی خاصی زبان درازی کر گئی تھی پر اس وقت بالکل خاموش تھی۔ بڑی سرکار کے پاس تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ یہ ذرا سی کل کی لڑکی چلی تھی ان سے ٹکر لینے، اس کے سارے بل تو صرف ایک رات تہہ خانے میں گزار کر ہی نکل گئے تھے۔ اس گھر کے سارے کام اب سے صرف اور صرف تمہاری ذمہ داری ہیں۔ اب سے کوئی بھی ملازمہ مزید تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کروائے گی۔ بڑی سرکار کی سزا پر تانیہ کے مدہوش ہوتے حواس جھنجھنا کر بیدار ہوئے تھے۔ میں اکیلے کیسے؟ مجھے نہیں آتا۔ تانیہ نے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ اب تک بہت سے کام وہ صرف اسی لیے سر انجام دے رہی تھی کیونکہ مزید ملازمین اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، لیکن اب تانیہ کو واقعی پریشانی نے آ گھیرا تھا، کیونکہ غلط کام ہونے پر جو تو کب آئے گا بی بی، زبان تو بہت تیز چلا لیتی ہو۔ بڑی سرکار نفرت آمیز لہجے میں پھنکاری تھی۔ اس بار صحیح معنوں میں تانیہ کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اب تک بڑی سرکار فاریہ بیگم کی التجا کرتی نظروں کو یاد کر تانیہ سے نرمی برتی آ رہی تھی، لیکن یہ ذرا سی چھٹانگ بھر کی لڑکی تو ان کے منہ کو ہی آ رہی تھی۔ میں اب نہیں کروں گی۔ اس وقت تانیہ کو اپنے آگے مشقت بھرے کام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساری بہادری اور یہاں سے فرار ہونے کا جنون فی الحال کہیں پیچھے جا سویا تھا۔ آج سے سارے کام تم کرو گی، وہ بھی اکیلے، سمجھی؟ اس کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ ایک بار پھر باور کروانا ضروری سمجھا۔ بڑی سرکار، میں نہیں کر سکتی اتنے سارے کام، وہ بھی اکیلے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اب کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ گلے میں پڑتی خارش کے باعث پھنسی پھنسی آواز میں التجا کی۔ سیدھی کھڑی رہو لڑکی۔ تانیہ جو ان کے گھٹنوں کی جانب جھکنے لگی تھی، بڑی سرکار کی اشتعال انگیز بھری آواز سن خوف سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ اب تانیہ بے بسی سے ان کی جانب دیکھتی بے دردی سے اپنے ہونٹ چباتی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔
کیونکہ سامنے بیٹھی عورت تو ہرگز رحم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بھاگ جاؤں گی، ہاں میں یہاں سے بھاگ جاؤں، آج رات ہی چلی جاؤں گی، اب نہیں رکوں گی یہاں۔ اپنی آنکھوں سے جھرنے کی مانند بہتے آنسو صاف کرتی اپنی انہی سوچوں میں گم اپنی ضدی طبیعت کے تحت دل میں عہد کیا، اس پر بھی ہر حال یہاں سے بھاگنے کا بھوت سوار تھا۔ جبھی بڑی سرکار تڑاہ کر گویا ہوئی، یاد رکھیے گا اس بار اگر حویلی سے قدم نکالنے کی کوشش کی تو اس کی سزا آپ کو نہیں آپ کے بھائی کو بھی ملے گی۔ بڑی سرکار جیسے اس کے دل کا حال جان گئی تھی، جبکہ ان کی بات سن تانیہ کا چہرہ خوف سے فک ہو گیا تھا۔ زمانی لے جائے اسے، بڑی سرکار نے غصے سے پیروں میں بیٹھی زمانی کو حکم دیا۔ جی جی بڑی سرکار۔ زمانی جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھتی، فک چہرہ لیے کھڑی تانیہ کو بازو سے کھینچتی کمرے سے باہر لے گئی۔ تانیہ پر بڑی سرکار کی دھمکی اثر کر گئی تھی، نیند تھکن سب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ صبح سے ہی نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے کام میں لگی بالکل خاموش تھی۔ او مہارانی کون سے خیالوں میں گم ہے؟ خیالوں میں کھوئی تانیہ کو اب تک سنک کے پاس کھڑا دیکھ زمانی نے کچن میں داخل ہوتے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لا پٹکا۔ ہاں ڈاکٹرنی تو گونگی ہو گئی ہے۔ اس کی خاموشی پر زمانی نے زوردار کہکا لگایا۔ چل باہر زنان خانے میں کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرو ان کے لیے۔ زمانی اسے مصروف دیکھ ایک اور حکم صادر کرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ دوسری جانب تانیہ جو رخ موڑے کھڑی تھی جلدی سے گھومتی کچن ٹول اپنے ہاتھ پر رکھتی ہاتھ پر زور سے دبا گئی جہاں گہرا کٹ تھا۔ خوب سارا پانی ڈالنے کے باعث خون رک چکا تھا، لیکن زخم کافی گہرا تھا جو جلدی ہی بھر جانا تھا، پر جو غم وہ پچھلے کئی ماہ سے برداشت کر رہی تھی اس کے نشان تو ساری عمر رہنے والے تھے۔ ہاتھ میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز کر یوں ہی کاموں میں لگ گئی، جانتی تھی یہاں سے راہ فرار بہت مشکل ہے۔ آریان جب صبح پولنگ اسٹیشن پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی شمشیر ملک، چچا اور زیغم کے ساتھ مزید پارٹی ورکرز موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، جبکہ آریان بیزاری سے ادھر چکر کاٹتا اب سب کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شمشیر ملک ہر تھوڑی دیر بعد پارٹی کے کسی بڑے کے آ جانے کے باعث فوراً اس کا تعارف اپنے بیٹے اور اگلی پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے سب سے کروا رہے تھے، لیکن اس بار کیا ہونے والا تھا یہ تو نتائج کے بعد ہی سامنے آنا تھا۔ شام 5 بجے پولنگ روک دی گئی تھی، اب انتظار تھا تو بس نتائج کا۔ رات کا اندھیرا ہوتا دیکھ آریان از گاؤں جانے کا ارادہ ترک کرتا اپنے بنگلے کی جانب بڑھا۔ شمشیر ملک اور وقار ملک دونوں ہی آج آریان کے بنگلے پر موجود تھے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں سامنے سکرین پر نیوز چینلز پر چلتی نیوز کو غور سے ملاحظہ فرماتے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی جمائے بیٹھے کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کے تحت انہیں اپنی ہار صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ آریان کتنی ہی بار انہیں کھانے کے لیے بلانے آیا تھا، لیکن وہ فی الحال وہاں سے ہلنے کو تیار نہ تھے۔ اپنے باپ اور چچا کو یوں ہی صوفوں پر براجمان دیکھ وہ بھی ایک گہری سانس بھرتا انہی کے ساتھ صوفوں پر وہی نیم دراز ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے انتظار کے بعد آخرکار وہ خبر آ ہی گئی جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ نیوز رپورٹر چیخ چیخ کر ان کی ہار کی خبر پورے دنیا کو دے رہی تھی، جبکہ شمشیر ملک غیر یقینی سے سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے بابا کے زمانے سے چلی آ رہی سیاست میں آج پہلی بار وہ اس سیٹ سے ہارے تھے۔ جو علاقہ ان کا گڑھ تھا، جہاں کی سیٹ ہمیشہ ہی پکی ہوتی تھی، آج وہیں سے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آریان اپنے باپ اور چچا کے فک ہوتے چہرے دیکھ ایک گہری سانس بھرتا کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ جانتا تھا اب اس کے باپ اور چچا کی آنے والے کئی مہینوں تک کی بھوک اڑنے والی تھی۔ آریان کا تاثر نتائج کے بعد اتنا ٹھنڈا تھا گویا پہلے سے ہی سب جانتا ہو۔ وقار یہ کیا ہو گیا ہماری سیٹ؟ لہجے میں غصے اور طیش کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی تھی۔ بھائی حوصلہ رکھیں، میں دیکھتا ہوں ضرور اس بار دھاندلی ہوئی ہے۔ وقار نے ان کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ دھاندلی نہیں، یہ اس خبر کا اثر ہے۔ وہ منحوس لڑکی میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر گئی، آج یہاں ناکامی ہوئی ہے، کل کو اسمبلی کی سیٹ بھی ہاتھ سے جائے گی۔ شمشیر ملک وقار کے جواز پر غصے سے دھاڑے تھے۔ ان کی آواز سن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے آریان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، چہرے پر یکدم ناگواری سی چھائی تھی۔ گھر والوں کی یہ توہم پرستی کی باتیں جانے کب ختم ہونی تھی، جو لوگوں کو سزا اپنی نام نہاد روایات کے تحت دیتے تھے یا پھر اپنی غلطیاں اور ہونی کو دوسروں کے اوپر ڈال خود بری ذمہ ہو جاتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔
پہلے ہمارا جوان بیٹا کھا گئی اور اب اپنی منحوسیت پھیلا رکھی ہے۔ وقار نے نفرت اور نخوت سے کہتے سر جھٹکا۔ نہیں، اس لڑکی کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ اماں سرکار کے دل میں جو اپنی بیٹی کی محبت جاگ رہی ہے نا، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ شمشیر ملک ایک نظر سامنے سے آتے آریان کے بگڑے تاثرات پر ایک نظر ڈال نفرت بھرے لہجے میں اپنے لفظوں سے بہت کچھ باور کرواتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ آریان افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آئے ہائے، توبہ توبہ، یہ کیا ملغوبہ ہے؟ حویلی کے بڑے سے زنان خانے میں فرشی نشست دسترخوان پر بیٹھی عورتوں میں سے ایک نے چاول کی تھالی میں لسی جیسی چیز میں چمچہ چلاتے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے ارد گرد میں بیٹھی عورتوں کو دیکھ استفسار کیا۔ سامنے کھڑی زمانی نے منہ پر دوپٹہ رکھتے بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ سونا رب جانے یہ حویلی والے کیا کیا کھلانے لگے ہیں۔ گاؤں کی کچھ عورتوں میں سے ایک نے آہستہ سی آواز میں لا علمی کا اظہار کیا، اور یہ سالن کم پانی زیادہ لگ رہا ہے۔ دوسری نے بھی فوراً تجزیہ کیا۔ اب دسترخوان پر آہستہ آہستہ چیم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ دور سربراہی کرسی پر بیٹھی بڑی سرکار کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا، تم ساری کھا کیوں نہیں رہی، بیٹھی کیوں ہو؟ بڑی سرکار کی کڑکدار آواز پر یکدم سناٹا سا چھا گیا۔ خاموش بیٹھی عورتیں جلدی سے ایک دوسرے کو نظروں میں اشارہ کرتی، تھوڑی تھوڑی وہ عجیب سی چیز بڑی بڑی تھالوں میں نکالتی کھانا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بھی کہنے کی تو ان میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی، اسی لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ دور سے بیٹھی بڑی سرکار نے ایک نظر دسترخوان پر کھانا کھاتی خواتین کو دیکھ زمانی کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ کیا معاملہ ہے زمانی؟ بڑی سرکار نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ زمانی تو اپنے مطلب کے سوال پر رٹو طوطے کی طرح تانیہ کا کارنامہ الف سے لے کر یہ تک ان کے گوش گزارتی، آنکھیں مٹکا مٹکا کر بتاتی، خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تانیہ کے باعث ہوئی اس بے عزتی پر بڑی سرکار کے چہرے پر کرختگی سی چھائی تھی، چہرے پر خطرناک حد تک غصے بھرے تاثر تھے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، آج تو تم گئیں۔ بڑی سرکار کے اشتعال برپا ہوتے چہرے کو دیکھ زمانی مکاری سے ہنستی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ یہیں بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ زمانی شام کے گہرے ہوتے سائے میں ارمان اپنے کمرے میں ونڈو سائڈ فلور کشن پر نیم دراز تھا۔ سامنے ہی نظر ڈالیں تو کھڑکی کے پار بلڈنگوں سے نیچے غروب ہوتا سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر الوداعی انداز میں جاتا ہر سو اندھیرا سا پھیلا رہا تھا۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں انسان کو کچھ ہی لمحے تو ایسے میسر ہوتے جن کے حصول میں وہ تنہائی میں اپنی ذات کھنگالتا ہے۔ کیجول سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سنجیدہ سا ارمان سامنے نظر آتے دل فریب منظر پر نظریں جمائے بیٹھا کسی بڑی ہی گہری سوچ میں گم تھا۔ گوری سی رنگت پر غصے کی پرچھائی واضح تھی، کالی گہری سیاہ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو بڑے غور و فکر سے دیکھتی کسی اور ہی جہاں میں گم تھی۔ آج سے ٹھیک 2 دن بعد تانیہ کی سالگرہ تھی۔ ویسے تو وہ ہر بار ہی اسے ویڈیو کال پر وش کرتا تھا، ہر بار ہی اس کی سالگرہ ایک بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کی جاتی تھی، لیکن اس بار وہ نفس خود ہی یہاں موجود نہیں تھا تو وہ کیا کرتا۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں جو کچھ ہوا تھا اس نے ارمان کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہر لمحہ زندگی کو جینے والا وہ لڑکا اب ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا، جس میں فی الحال زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ ملک خاندان کو تباہ و برباد کر کے اپنی بہن کو واپس لے کر آنا۔ لیکن وہ سب معاملات کو جتنا آسان سمجھ رہا تھا ایسا بالکل نہیں تھا۔ زندگی کے ابھی کچھ مزید انکشافات باقی تھے، کچھ مزید امتحان باقی تھے، جو 2 خاندانوں کی زندگی اکثر بدل کر رکھ دینے والے تھے۔ شمشیر ملک، تیار ہو جاؤ اپنی بربادی کے لیے۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے ٹکڑے پر درج سطر کو پڑھ کر ارمان غصے سے ہم کلامی کرتا اپنی آگے کا لائحہ عمل ترتیب دے رہا تھا۔ ارمان اپنی پلاننگ کر رہا تھا، جبکہ قسمت تو بہت پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ رات کے وقت جب اندھیرے نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہیں بڑی سرکار کی حویلی پوری شان و شوکت سے جھلمل کرتی روشنیوں کے گرد گھری کھڑی صبح کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پوری حویلی کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا جو دور سے دیکھنے والوں کو بھی روشن دکھائی دے رہی تھی۔ آج صبح سے ہی حویلی کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا جو صرف کسی خاص موقع پر ہی کھولا جاتا تھا۔ آج صبح سے ہی حویلی میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ملکوں کے بچوں کی شادی تھی، اس خوشی میں پورے گاؤں میں شہنائیاں بج رہی تھی۔ صبح سے مختلف لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، جبکہ آج رات کے کھانے پر پورا گاؤں ہی مدعو تھا، جس کے اہتمام کی ذمہ داری بڑی سرکار نے تانیہ کو سونپ رکھی تھی۔
سفید دوپٹے کے حالے میں اپنا چہرہ چھپائے کوئی وجود زنان خانے میں موجود پلر کی آڑ میں کھڑا سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس گاؤں کی بڑی سرکار غصے سے سرخ ہوتی اپنی ملازمہ کو کچھ ہدایات کر رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد میں ہوتی شادی کی تیاریوں کو دیکھ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ سالوں پہلے بھی اس گھر کے کچھ یہی مناظر تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل برداشت تھا۔ چاروں طرف پھیلی آنکھوں سے دیکھتے وجود کی آنکھوں میں اس وقت کیا کچھ نہ تھا، گزرے وقت کے گہرے سائے، حسرت، خوف، درد، پچھتاوا، حسرت بھری نگاہیں بار بار اٹھتی اس گھر کے مکینوں کے چہروں پر ٹھہر سی جا رہی تھی۔ ہاں، سب ویسے ہی تھا، یہ سب ویسے ہی تھے، ان کا وقت آگے بڑھ گیا تھا، پر اس کا وقت، اس کی زندگی، وہ سب تو اس فیصلے کی بھینٹ چڑھتی تھم سی گئی تھی۔ وہ تو وہیں کھڑی تھی، خشک سی بنجر آنکھوں میں غم کی ایک الگ ہی داستاں رقم تھی جو اس پر بیتی روداد چیخ چیخ کر سنا رہی تھی، لیکن وہاں کون تھا جو اس تحریر کو پڑھ سکتا تھا؟ زنان خانے سے آہستہ آہستہ اپنا کھانا ختم کرتی عورتیں اب باہر کو جانے لگی تھی۔ وہ جو بے خیالی میں کھڑی تھی کہ ایک دم سامنے نظر پڑتے ہی خوف سے ہڑبڑا کر انہی عورتوں کے جھرمٹ سے ہوتی بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بڑی سرکار جو اپنی بے عزتی پر فی الحال صبر کا گھونٹ پیے بیٹھی زمانے کو کسی بات پر تنبیہ کر رہی تھی کہ سامنے نظر آتے آنچل میں پلر کی آڑ میں چھپے کھڑے وجود کو دیکھ ٹھہر سی گئی۔ چہرے پر ایک دم غم کے سائے لہرائے تھے، نظریں اٹھی تھی تو اس حسین ہری آنکھوں پر ٹھہر سی گئی تھی، جبکہ سامنے موجود وجود ہڑبڑا کر بھاگا تھا۔ وہیں کہیں دور تک بڑی سرکار کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا، جو کبھی ان کی مکمل دنیا ہوا کرتی تھی۔ کرب سے آنکھیں میچی تھی، ایک آنسو لڑک کر گالوں پر بہتا ہوا غائب ہو گیا تھا۔ زمانی اپنے مخصوص جھولے پر براجمان بڑی سرکار نے زمانی کو پکارا۔ جی حکم سرکار۔ زمانی فوراً گویا ہوئی۔ جب تک ماہنور اور نورالعین بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم اس لڑکی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے۔ خیال رکھنا وہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ ہم شمشیر کو سنبھال نہ سکیں۔ سنجیدہ سی بڑی سرکار نے کسی سوچ میں گم تانیہ کے بابت حکم دیتے تنبیہ کی۔ بڑی سرکار کے حکم پر زمانی کی اتری صورت دیکھنے والی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی بڑی سرکار تانیہ کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کر کہ کوئی سزا دیں گی، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ جو حکم بڑی سرکار۔ زمانی اتری صورت سے برے برے منہ بھراتی ان کے پیروں میں بیٹھتی پاؤں دبانے لگی۔ بڑی سرکار کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زمانی پیر دبانے کے ساتھ ساتھ خود بھی پورا ہلتی اپنی ناکامی پر پہلو بدل رہی تھی۔ تانیہ نے پہلے ہی بڑی مشکل سے کھانا بنایا تھا جو بھی کھانے لائق بنتا، لیکن اس سے پہلے ہی زمانی نے تانیہ کی نظر سے بچتے ہی دیگچوں پر سے لڈ ہٹا کر خوب سارا پانی ڈال دیا تھا، لیکن زنان خانے میں بیٹھ کر غصہ کرتی بڑی سرکار کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ چل رہی منحوس ذرا صحیح سے دبا پاؤں، جان نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ پیر دبانے کے ساتھ خود بھی جھولا جھولتی زمانی کو دیکھ بڑی سرکار نے غصے سے دھکا دیتے لتاڑا۔ جی جی، معافی معافی بڑی سرکار۔ زمانی فی الحال جلدی سے دوبارہ اٹھ کر ان کے پیروں میں بیٹھی۔ بڑی سرکار پاک بی بی کو یوں چاروں جانب حسرت بھری نگاہوں سے تکتا پا کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ زمانی صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ یہ جوالا اب تک پھٹا کیوں نہیں ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے شخص کو دیکھ مقابل جوش سے بولا، شکریہ سائیں شکریہ۔ اندر داخل ہونے والا نفوس بھی اپنی جیت کے نشے میں چور خوشی سے گویا ہوا۔ وہاں کیا بیٹھا ہے؟ یہاں آجا میرے چیتے، یہاں سینے سے لگ، دل خوش کر دیا تو نے۔ سینے پر انگلی ٹھوکنے کے سے انداز میں اشارہ کرتے اسے جوش سے گلے لگایا جو کچھ دور بیٹھنے لگا تھا۔ جو خبر کل تیری بدولت کانوں کو سننے کو ملی ہے نا، بس نہ پوچھ، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، جگرا خوش کر دیا۔ نیم اندھیرے کمرے میں موجود دونوں شخص اپنی جیت کے نشے میں چور محو گفتگو تھے۔ نوازش سائیں، نوازش۔ مقابل تو اس کی تعریف پر ہی چہک اٹھا تھا۔ چل آجا، اس جیت کی خوشی میں جشن تو بنتا ہے۔ دوسرے شخص نے سامنے ٹیبل پر پڑی شراب کی بوتلوں میں سے حرام محلول کانچ کے چھوٹے گلاسوں میں نکال کر ڈبل پیک بنا کر ایک اسے پکڑایا جبکہ دوسرا خود لبوں سے لگایا۔ سائیں، میرا انعام۔ اس کا ماتحت اپنی لالچی طبیعت کے پیش نظر فوراً اپنے مدعے پر آیا، جس کے لیے وہ خاص طور پر یہاں تشریف آور ہوا تھا۔ ارے میرے چیتے، تو فکر ہی نہ کر، اس جیت کی خوشی میں ہم تجھے بھی خوش کر دیں گے۔ بہت غرور تھا نا اس شمشیر ملک کو اپنی اولاد پر، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ شمشیر ملک کے الیکشن ہار جانے کی جیت میں نیم اندھیرے کمرے میں موجود شخص نے بے ہنگم سا کہکا لگاتے اپنے ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا۔
جو حکم سائیں، خادم آپ کا غلام حاضر ہے، جب چاہے حکم کریں۔ اس کی عنایتوں کو تو وہ اچھے سے جانتا تھا، مقابل کی تو خوشی سے باچھیں کھل اٹھی تھی۔ چل اسی خوشی میں ایک اور جام اس جیت کے نام، اس جیت کی شام۔ چیئرز۔ گلاس سے گلاس ٹکراتے، پے در پہ گھونٹ بھرتا، نشے میں جھومتا ہوا اپنی جیت میں آنے والے وقت سے بالکل بے خبر مدہوش تھا، جبکہ کمرے میں موجود اس شخص کے دو گارڈز اپنے صاحب کو جھومتا دیکھ خود بھی مسکرا اٹھے، جو اتنا خوش اور نشے میں مدہوش تھا کہ شراب سے بھرا ہوا گلاس سر پر ٹکا کر کسی گانے کو بول دہراتا مگن سا ناچ رہا تھا۔ اماں سرکار اب مانیں یا نہ مانیں، یہ سب اسی لڑکی کی بدولت ہوا ہے۔ بڑی سرکار کے کمرے میں موجود شمشیر ملک کی چنگھاڑتی ہوئی آواز حویلی کے در و دیوار تک ہلا رہی تھی۔ بلائیں، ابھی بلوائیں اس لڑکی کو جس کی وجہ سے میری سالوں کی محنت پر پانی پھر گیا۔ غصے میں پاگل ہوتے شمشیر ملک اس وقت صرف تانیہ کو اپنے سامنے چاہتے تھے، جو نہ جانے کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ شمشیر، پاگل مت بنو، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ اس لڑکی کے بجائے اس آستین کے سانپ کو ڈھونڈو جس نے یہ خبر حویلی سے باہر نکالی ہے۔ بڑی سرکار نے اپنے بڑے بیٹے کو غصے میں چیختے دیکھ تیز لہجے میں گھرکا۔ نہیں اماں سرکار، وہ کم ذات ملی ہوئی ہے کسی سے، ہمارے خاندان کی کوئی بھی بات آج تک اس چار دیواری سے باہر نہیں گئی۔ شمشیر ملک غصے اور طیش میں کہتے یہی بھول گئے تھے کہ وہ ان کی بھانجی بھی ہے۔ اپنی آواز نیچی رکھو شمشیر، مت بھولو 2 دن بعد اس گھر میں تمہاری بیٹی کی شادی ہے۔ بڑی سرکار نے شمشیر کو یوں ہی غصہ کرتا دیکھ جھاڑا، جن کی آواز بلند ہوتی اب کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا اماں سرکار، جو دل چاہے کریں، اس لڑکی سے پوچھیں کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر مجھے کہیں اور سے پتہ لگا کہ اس سب کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے تو یاد رکھیے گا زندہ درگور کر دوں گا۔ غصے میں دھیمی آواز میں تیش سے گھررائے تھے۔ بڑی سرکار کچھ حیرانی سے اپنے بیٹے کو تک رہی تھی، جو بنا ان سے اجازت یا حال احوال کیے اپنا غصہ نکال کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ ان کا وہی بیٹا تھا جو ان کے حکم پر اف بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب صحیح کہتے ہیں وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ اس گاؤں میں اب تک صرف بڑی سرکار کے ظلم و ستم کی داستان رقم تھی، لیکن اب وقت نے پلٹا کھانا تھا۔ عنقریب ایک اور تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ نور، ابھی جاؤ یار، مہندی نہیں لگوانی کیا؟ ماہنور نے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی نورالعین کو موبائل میں گم دیکھ کوئی تیسری بار مخاطب کیا تھا۔ تم نے لگوا لی نا مہندی، کافی ہے، میں بعد میں لگوا لوں گی۔ نور نے بیزاری سے موبائل میں کچھ سرچ کرتے جواب دیا۔ کیا مطلب بعد میں لگوا لوں گی؟ 2 دن بعد نکاح ہے تمہارا، کب لگواؤ گی؟ ماں نے ذرا خفگی سے گھورا۔ یار بول دیا نا لگوا لوں گی جب دل چاہے گا۔ اس کے بار بار استفسار کرنے پر نور چڑ کر گویا ہوئی۔ نور کیا ہو گیا ہے؟ اب کون سا غم لگ گیا ہے تمہیں؟ یہ بات تو ہم اول روز سے ہی جانتے ہیں کہ ہماری شادی وہیں ہوگی جہاں بڑوں نے طے کر رکھی، پھر اس سب کا مقصد؟ نور کے لہجے کی تلخی محسوس کر ماں نے تحمل سے اسے سمجھاتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پاگل ہو گئی میں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، سمجھ آئی؟ جسے دیکھو مجھے ہی سمجھانے چلا آتا ہے۔ غصے سے بیڈ پر کھڑے ہو کر دوسری جانب سے نیچے آتی، تنک کر بولتی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اپنے ہاتھوں کی مہندی سکھاتی نور ہکا بکا سے اس کی پشت تکتی رہ گئی، جو اپنے رویے سے نہ جانے اس حویلی میں کون سا بھونچال لانے والی تھی۔ آ جائیں۔ دروازے پر ہوتی دستک پر ماں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ السلام علیکم، کیسی ہو ماں؟ کمرے میں داخل ہوتے آریان کو دیکھ ماہنور جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ ماں کے جواب پر آریان وہیں کچھ دور رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی صحیح، آپ کب آئے؟ ماں مسکرا کر گویا ہوئی، صبح ہی آیا تھا، تھکن کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ آریان نے مسکرا کر اپنی آمد کے بابت بتایا تو ماں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ تم بتاؤ شادی کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آریان نے اسے مسکرا کر دیکھ پوچھا تو ماں اسے ساری تیاری کی بابت سرسری سا بتانے لگی۔ اچھا جی، یعنی خوب مزے ہونے والے ہیں شادی پر تو؟ آریان نے اسے مسکراتا دیکھ ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو ماں مسکرا اٹھی۔ نور نظر نہیں آ رہی؟ آریان نے نور کی غیر موجودگی محسوس کر پوچھا، جو تقریباً یہیں پائی جاتی تھی۔ وہ اپنے پورشن میں ہے، ماں نے اطلاع دی۔ بھائی کہاں تھے آپ؟ اتنے دن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ماں نے کچھ سوچ کر چپ چاپ اٹھ کر پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آریان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا چونک گیا۔ کیا بات کرنی ہے ماہنور، سب خیریت ہے؟ آریان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، ماہنور نے افسوس سے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ اب آریان سچ میں پریشان ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ بابا نے کچھ کہا تمہیں؟ دادی سرکار یا پھر کسی اور نے؟ بتاؤ مجھے۔ آریان نے اپنی سوچ کے تحت اندازہ لگاتے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر؟
आर्यन ने बेचैनी से पूछा। भाई वो तानिया के बारे में बात करते डर भी लग रहा था। क्या वो? बोल भी दो अब महानूर। महानूर की वो मैं पर झंझला कर बोला। भाई वो लड़की जो ज़लान भाई के कत्ल के जुर्म में बरी होकर आई थी ना, वो। माँ ने तमहीद बांधते जुमला अधूरा छोड़ा तो आर्यन एकदम सीधा होकर बैठ गया। हाँ आगे बोलो, क्या हुआ उसे? आर्यन को एकदम परेशानी ने घेरा। कहीं शमशेर मलिक ने कुछ उसके आगे सोचा भी नहीं गया। वो भाई उसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। दादी सरकार, अम्मा सरकार, सबका बहुत बुरा रवैया है उसके साथ। पहले दिन से लेकर कल रात तक होने वाली हर बात से पर्दा उठाती नूर आर्यन को भौंचका कर गई। मतलब इस हवेली में क्या कुछ हो रहा था और उसे खबर ही नहीं थी। ये क्या कह रही हो माँ? दादी सरकार तो शुरू से ऐसी ही हैं, बेरहम। अम्मा सरकार भी? आर्यन के लहजे में बेयकीनी थी। उसकी माँ जो पाक बीबी के साथ हुई ज्यादती पर अक्सर गमजदा हो जाती थी, अब वो खुद ही वही अमल कर रही थी। जी भाई प्लीज़ कुछ करें वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर वो तो हमारी फूफी की बेटी हैं, मुझे यकीन नहीं होता सब इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं। महानूर आंखों में आंसू लिए दुख से बोली थी। उसने कब देखा था अपने माँ बाप को इस तरह के रूप में? उसके लिए तो उसके वालिदैन बहुत अच्छे थे। वो लोग कितने अच्छे थे ये तो सिर्फ आर्यन ही जानता था। फुप्पी अल्फाज से सालों पहले का कोई हसीन चेहरा आंखों के आगे घूम गया। एकदम आंखों में आने वाली नमी को उंगलियों के पोरों से साफ किया। सालों पहले तो अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सका था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आर्यन दिल में अहद करता उठकर महानूर की जानिब बढ़ा, जो रोना शुरू कर चुकी थी। तुम फिक्र नहीं करो, इस बार ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। मैं फिर से तारीख को दोहराने नहीं दूंगा। आर्यन महानूर को तसल्ली देता कमरे से बाहर निकल गया। तानिया आज सुबह से ही अपने कमरे में मौजूद थी। जाने क्यों आज उसे हवेली में काम की गर्ज से भी कोई बुलाने नहीं आया था। लेकिन जो भी था, तानिया सुकून से सोती अपनी नींद पूरी करके दिन चढ़े उठी थी। वो तो इस तब्दीली पर हैरान थी कि कल तो बड़ी सरकार ने 10 बंदों का काम उसे अकेले करवाया था और आज मुकम्मल छुट्टी। हैरत की बात थी। आराम से खड़ी होती कमरे में मौजूद छोटे से वॉशरूम की जानिब बढ़ती, फ्रेश होने की गर्ज से बड़ी। वाश बेसिन के आगे खड़ी अपना चेहरा धो रही थी कि एकदम सामने नज़र लगे छोटे से शीशे में पड़ी, जिसमें सिर्फ चेहरा ही नज़र आ सकता था। उजली सी रंगत में जर्दियाँ घुल गई थीं। बड़ी बड़ी हरी आंखें अंदर को धंस गई थीं। आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के, चेहरे पर छाई बेरौनकी। वो डॉक्टर तानिया तो नहीं थी। खुद को देख जाने किस दुखों की मारी लड़की का गुमान हुआ था। क्या तानिया शुएब मलिक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से थी? क्या डॉक्टर तानिया ज़िंदगी के इस छोटे से इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम होने वाली थी? अपने फैसलों की पक्की बाशऊर लड़की इन रिवायती लोगों की चंद झिड़कियों के आगे अपने इरादों से किनारा कशी करने वाली थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। शीशे में नज़र आते खुद के अक्स से हम कलामी कर फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाह रही हो कि वो लड़की है जिसने अकेले ही दुनिया घूम रखी थी, जिसने कभी भी अपने कामों के लिए किसी की मदद नहीं ली थी। तानिया उन लोगों में से थी जो खुद तो आगे बढ़ते ही हैं, बल्कि अपने साथ के इर्द गिर्द के लोगों को भी साथ लेकर आगे कदम बढ़ाते हैं। नहीं, वो डगमगा ज़रूर रह गई थी, लेकिन अपने इरादों से पीछे हरगिज़ नहीं हटी थी। मैदान छोड़कर तो बुज़दिल भागते हैं, वो बुज़दिल नहीं थी। नहीं, उसे लड़ना था अपने लिए और उन लड़कियों के लिए जो इस रिवायत की नज़र हो जाती हैं। उसको रोल मॉडल बनना था इन सब लड़कियों के लिए। उसके लिए भागना नहीं, लड़ना था अपनी आखिरी सांस तक। अपने दिल में अहद करती थकी थकी सी सूरत में अब वापसी इरादों की पक्की तानिया नज़र आने लगी, जिसे देख वो 3 माह बाद मुस्कुरा उठी। बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो लोग जो मुश्किल वक्त में खुद ही गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं और फिर दोबारा खुद ही उठते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, लेकिन अपने वक्त के लिए सब किस्मत के सुपुर्द करके हाथ पर हाथ नहीं रखते, बल्कि दुआ के साथ साथ अपने हक़ के लिए जंग भी करते हैं। अपनी मंजिल मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन जदोजहद करना आपका फ़र्ज़ है। उन लोगों की एक मुस्कुराहट भी ऐसी होती है गोया हर चीज़ को शिकस्त दे डाली हो। ए ज़िंदगी तेरा शुक्रिया, उम्मीद से ज़्यादा जीने का सलीका सिखाया। अपने सोचों में गुम तानिया मुस्कुराकर बड़बड़ाती हुई कमरे में दाखिल हुई। जब सामने ही मौजूद वजूद को अपना मुंतज़िर देख तानिया हैरानी के साथ साथ चौंक भी गई। जारी है। जी तो नाज़रीन एंड सामीन, कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की किस्त? उम्मीद है आपने इसे खूब इंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमें अपनी